अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हैप्पी वेडनेसडे टू एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो आई थिंक हर घर में होना चाहिए और एक रिक्वायरमेंट भी बन चुकी है, ज़रूरी भी है, क्योंकि हर घर में शादियाँ होती हैं। रोज़ाना जो है हमारे यहाँ रूटीन में बहुत शादियाँ हो रही थी। शादी एक ऐसी चीज़ है जो बस शायद थोड़े से अरसे के लिए बंद होती हैं और फिर उसके बाद रोज़ाना शादियाँ, रिश्ते होना, ये सब होना शुरू हो जाता है। काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, होना भी चाहिए, क्योंकि जब लड़का लड़की की शादी हो रही होती है तो अगर तो आपकी लव मैरिज है तो मुझे लगता है शायद लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उनको पता होता है कि उसके क्या ट्रेड्स हैं, लड़के के क्या ट्रेड्स हैं, लड़की के क्या ट्रेड्स हैं। लेकिन अगर अरेंज मैरिज है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो मैरिज में, अगर लव मैरिज भी है तो उसमें भी आप जब एक लव में होते हैं या रिलेशनशिप में होते हैं तो पहले शायद आपको वो चीज़ें नहीं लोगों की आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो आप शादी के बाद इकट्ठे रहने लगते हैं तब पता चलता है। तो मैरिज काउंसलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के ज़माने में जो आजकल का दौर है उसमें मैरिज काउंसलिंग आई थिंक हमारे ज़मानों से होनी चाहिए थी, हमारे पेरेंट्स के ज़मानों से होनी चाहिए थी, कि मैरिज काउंसलिंग करके एक तो पहले आपको एक दूसरे की ट्रेड्स भी पता चलते हैं और फिर एक ईजी वे होता है कि अगर आपके कोई भी मसले चल रहे हैं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको आपने कैसे केटर करना है, कैसे उनको आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा मेरे हस्बैंड में ये प्रॉब्लम है और मैं जब बात करती हूँ तो बात ख़राब होती है, या हस्बैंड कहता है कि मैं लड़की अपनी बीवी से बात करता हूँ तो बात ख़राब हो जाती है। तो इट्स बेटर टू गो टू समवन जहाँ बैठ के आप अपनी काउंसलिंग कराएं। एक बात हमेशा याद रखें, घर के लोग, आपके रिलेटिव्स, पुप्पी, चाची, मामी, खाला, सास, ससुर, बहन, भाई, ये आपकी काउंसलिंग नहीं कर सकते। आप उनके पास जब मसला लेके जाते हैं, जब हमेशा कहा जाता है ना बात कमरे तक रहनी चाहिए। बात कमरे तक इसलिए कहा जाता रहनी चाहिए कि आपके जो रिश्तेदार हैं उधर तक बात ना जाए, क्योंकि बात वहाँ से ख़राब होती है। आपके बहुत ही कम वेल विशेस होते हैं जो आपको ये समझा सकते हैं कि नहीं ये गलत है, ये सही है। लोग सिर्फ आपका तमाशा देखते हैं, आपके रिलेशन को एक्सप्लॉइट करते हैं और कहीं ना कहीं बैठ के जो आपका हमदर्द बन रहा होता है वो ज़रूर ये कहता है कि नहीं यही गलत है। सुन लेता है सारी बात, सारा डेटा ट्रांसफ़र तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद जजमेंटल हो जाते हैं लोग, और जब जजमेंटल हो जाते हैं दे विल नेवर गिव यू अ गुड एडवाइस। दैट्स वाई अब मैरिज काउंसलिंग या वैसे भी काउंसलिंग हर चीज़ की, आपको पता है लोग थेरेपिस्ट पे जाते हैं। एक कपल है जो मीडिया से है और उनका मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमने अपनी शादी से पहले काउंसलिंग शुरू कर दी। वी वर डेटिंग बट स्टिल वी स्टार्टेड गोइंग टू अ काउंसलर एंड हमने सोचा कि क्यों ना हम काउंसलिंग कराएंगे। हम अब एक रिश्ते में बनने जा रहे हैं, हम एक साथ रहने जा रहे हैं, हमारी अब इकट्ठे हमने एक घर में रहना है, तो हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो बॉदर करेंगी। और फिर उन्होंने कहा हमने मैरिज से पहले तो काउंसलिंग की, उसके बाद भी हम काउंसलिंग करवाते हैं अपनी, ताकि अगर कहीं भी हमारी कोई हिकअप्स हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हम उसको फ़ौरन से जो है आइडेंटिफाई करें, रेक्टिफाई करें और उसको वहीं बात को ख़त्म कर दें, कि बजाय इसके कि बात बढ़ती जाए, एस्केलेट करें। तो इन प्रॉब्लम्स को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ लॉयर होंगे, हमारे साथ मैरिज काउंसलर होंगी, उनसे बात करेंगे कि किस तरह हम इन चीज़ों को लेके चलें। और आजकल के दौर में जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी के लिए प्लान हो जाता है, रिश्ता हो जाता है, तो इसमें क्या बुरी बात है कि अगर आप वीक में एक दफ़ा काउंसलिंग कराएं। और हमारे छोटे छोटे मसले होते हैं, आई एम श्योर जब हमारे साथ हमारे लॉयर होंगे वो हमें बताएंगे कि माइनर से इश्यूज़ होते हैं जो दे लीड टू डिज़ास्टर्स, क्योंकि अब बड़े हो जाते हैं और फिर इससे क्या होता है, बच्चे सफ़र करते हैं, बच्चों की खींचातानी शुरू हो जाती है, कस्टडी केस शुरू हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बच्चे ने कहाँ रहना है, बाप कहता है मैंने ज़िद में रखना है, माँ कहती है मैंने ज़िद में रखना है। इसमें बच्चा जो है वो जेपटाइज होता जाता है, उसकी हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ, इवन आपकी अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। तो वाई नॉट टेकिंग काउंसलिंग, वाई नॉट गोइंग टू अ थेरेपिस्ट, वाई नॉट सिटिंग विद समबडी हु कैन टेल यू बेटर कि आप अपनी शादी को कैसे लेके चलते हैं। हम प्रेगनेंसी होती है तो बुक्स पढ़ते हैं कि अच्छा बच्चा ज़िंदगी में आने वाला है इस दुनिया में, उसको हमने कैसे पैम्पर करना है, उसका हमने कैसे ख्याल रखना है, उसके मैनर्स कैसे होने चाहिए, उसको किस किस टाइम हमने फूड देना है। तो देयर इज़ अ बुक फॉर दैट जो आपको प्रेग्नेंट होती है जब लड़की, तो उसको दी जाती है कि ये एक बुक है, हाउ टू रेज अ चाइल्ड, हाउ टू रेज अ न्यू बॉर्न, हाउ टू हैंडल देम। बट वाई नॉट
गेटिंग इनटू समथिंग सो बिग जो आपकी ज़िंदगी के साथ सारी ज़िंदगी रहना है। और कोई भी रिश्ता मैं समझती हूँ, भाई बहन का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, टू सम एक्सटेंट जो है एक टाइम आता है कि वो थोड़ा थोड़ा पीछे होने लग जाते हैं या वो अलग होने लग जाते हैं। बहन भाई तो ज़ाहिर है अपनी ज़िंदगियों में चल जाते हैं, उनकी अपनी मैरिड लाइफ होती है, उनके अपने बच्चे होते हैं। मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है, चाहे वो लड़ मर के जो भी हो जाए ना, वो साथ ही रहना होता है। चाहे वो बीमार है नहीं है, बीमारी होगी तो सबसे पहले लोग कहेंगे बीवी कहाँ है इसकी, मियाँ कहाँ है इसका। तो सबसे बड़ा और जो इम्पॉर्टेंट रिश्ता है ज़िंदगी का वो है आपका हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता, जिसको आपने बड़े अच्छे से लेके चलना होता है। यहाँ लोग मजबूरी में भी रह रहे होते हैं और किस तरह निभा रहे होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर किड्स। वो भी गलत है कि अगर आपको लगता है कि आपकी शादी में प्रॉब्लम्स हैं और आप काउंसलर के पास जाएं और वो भी अगर आपको ये फ़ैसला सुना दे कि आई थिंक यू बोथ कांट लिव टुगेदर, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आप अलहदगी अच्छे से करें। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हमें काउंसलिंग करना बहुत बहुत ज़रूरी है। कल जो हम बात कर रहे थे वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगी। कल हमने बात की थी ओल्ड एज हाउसेस की और शेल्टर्स की। आई थिंक वो जब क्लिप डली तो उसके लोगों ने उसको गलत कंसीव किया। मेरे कहने का मतलब ये था, मेरे फादर मेरे साथ ही रहते हैं। प्लीज़ लोगों ने उसके नीचे लिखना शुरू कर दिया कि आप अपने फादर को छोड़ाएं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे वालिद साहब मेरे साथ ही रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा रहेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा। आई वॉज जस्ट टॉकिंग, हमारे शो करने का मकसद ये था, हम इस चीज़ को कह रहे थे कि जो लोग नहीं कर पाते, जिनके घर में बूढ़े बड़े या विडोज़ हैं या डिवोर्स ख़वातीन हैं, जो नहीं उनके पास कोई शेल्टर, ना उनके पास कोई जगह, उनको निकाल दिया जाता है, या माँ बाप जो घर में जिनका कोई देखने वाला नहीं है, उनके लिए हमने बात की थी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करने से पहले सोच लिया करें कि दूसरे की ज़िंदगी पे इसका क्या असर पड़ेगा। मेरे जानने वाले मुझे कह रहे हैं कि अंकल अब साथ नहीं रहते। ऐसे नहीं भाई, नहीं, साथ ही रहते हैं मेरे, ऐसा कुछ नहीं है। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू कन्वे अ मैसेज। एंड शेल्टर्स हम प्रमोट नहीं कर रहे थे। लेट मी क्लियर वन थिंग, वी वर नॉट प्रमोटिंग दैट कल्चर, वी वर जस्ट सेइंग कि उसको तब यूज़ किया जाता है, ये यूज़फुल होते हैं हमारे लिए जब हमारे वो लोग जिनके पास कुछ वसाइल नहीं होते, उनके लिए वो जगह बनाई गई है। तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए जो शेल्टर्स में काम करें। आज हम फिटनेस पे भी बात करेंगे। यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी इज़ टू गो टू अ काउंसलर जब आपकी शादी होने वाली होती है। मैरिज काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे शादी होने वाली है या शादी हो चुकी है। कहीं भी आपको लगे कि आपके घर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दाएं बाएं जाने से बेहतर है एक सर्टिफाइड इंसान के पास जाएं जो आपको सही समझा सकता है। हमें अभी ज्वाइन किया है बहुत वेल नोन लॉयर हैं ह्यूमन राइट्स के, ज़िया अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं ज़िया साहब? वेलकम टू द शो। बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। ज़िया साहब, जो हमारा टॉपिक है मैरिज काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग तो ठीक है पहले भी होती है बाद में होती है, लेकिन जो मसले शुरू होते हैं वो सबसे पहले वकील के पास आए जाते हैं। तो ये क्या छोटे छोटे मसले हैं जो अब बेहतर हो गए, जो आप पहले देखते थे कि शादियों में होते थे और अब ज़रा उसको बेहतर हो गया, तो कोई नए मसले खड़े हो गए? देखिए, पहली बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही कि अगर इख्तलाफात हो रहे हैं तो फिर वकील के पास तो पहले नहीं जाना चाहिए। पहले तो उसको रेजोल्यूशन तलाश करना चाहिए, और रेजोल्यूशन के लिए ये तो लास्ट स्टेज होता है जब आप कोर्ट या वकील के पास जाते हैं जी। कोर्ट जाने के लिए लास्ट स्टेज है, और नॉर्मली लोग लास्ट स्टेज पे ही जाते हैं। लेकिन जो हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी, वो ये है कि यहाँ लड़की लड़के की शादी नहीं होती, यहाँ ख़ानदानों की शादी, और ख़ानदानों में ज़रा बिगाड़ आ जाए और आपको पता है जो हमारे हालात हैं, तो पहले दिन से ही सारे मामलात गड़बड़ हो जाते हैं। और फिर लड़की लड़का जो है ना, वो उनके अंदर ज़रा सा इख्तलाफ हो जाए तो वो पूरी दोनों फैमिलीज़ जो है ना, लड़की लड़के को बिल्कुल दूर कर देते हैं। सो दे के नॉट कम्युनिकेट जी। सम यस कुछ कर सकते हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन अलाउड हो, वरना उसको कहते हैं इसको बिल्कुल ब्लॉक कर दो, इससे बात ही नहीं करनी।
تو وہ کیا ہے کہ وہ جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم بڑھ جاتی ہے, کم نہیں ہوتی, جو میں نے محسوس کیا ہے. تو اس میں ہم نے ویسے لاء میں بھی یہ پرپوز کیا ہے, میں اکثر کرتا رہتا ہوں کہ جو ہمارا فیملی لاء ہے, جب آپ کوئی کیس داخل کرتے ہیں فیملی لاء میں, چاہے وہ خلا کا ہو یا مینٹیننس کا ہو یا آپ کے ڈاوری آرٹیکلز ہیں, ڈاور اماؤنٹ ہے, یہ ساری چیزیں, تو اس کیس جیسے ہی کورٹ میں جانا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ اس سے پہلے جو ہے نا ان کو میڈیشن میں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, مطلب یہ کاؤنسلنگ کا ہی پارٹ ہے, آپ اس میں خود اپنا کوئی میڈیشن تو یہ ہے نا کہ آپ کوئی تیسرا آدمی ان کو گائیڈ نہیں کر رہا, دے ول سٹ ٹوگیدر ٹو ریزالو, اور جو میڈیٹر ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے دونوں کو ٹیبل پہ بٹھائے رکھنا اور بات کروانا. جی, تو وہ میڈیشن از ویری ویری امپورٹنٹ اور یہ مینڈیٹری ہونا چاہیے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ فیملی کیس داخل کریں تو اس کے بعد سارے سوال جواب ہو جاتے ہیں. جب مطلب آپ نے پٹیشن داخل کی, اس کے بعد اس کا ریٹن اسٹیٹمنٹ آیا, سارا کچھ, اس کے بعد کورٹ کہتی ہے کہ اب آپ کا پری ٹرائل ہونا ہے. واٹ از پری ٹرائل؟ پری ٹرائل از کہ جج اپنے کمرے میں بلا کے دونوں کو, اس وقت لائرز نہیں ہوتے, اس وقت اور کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہوتا, اور وہ کہتے ہیں جی آپس میں آپ ایسا کریں, بات چیت کر لیں. اچھا, وہ اتنا ٹینس ماحول ہوتا ہے, اور کورٹ کا ماحول بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں لوگ آرام سے بیٹھ کے بات کر سکیں, اور نہ جج کے پاس اتنا ٹائم ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک فارمیلٹی بن گئی ہے. اگر اس کو کوئی ڈسپیوٹ ہے بیفور گوئنگ ٹو دا کورٹ, اگر میڈیشن مینڈیٹری کر دیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 50% کیسز جو ہیں وہ کورٹ میں نہیں جائیں گے. جی, بیکاز دونوں جب الگ ہو جاتے ہیں تو ان کی ریئلائزیشن بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ بالکل اپنے آپ کو ایمٹی فیل کرتے ہیں, وہ کئی دفعہ ریگریٹ کر رہے ہوتے ہیں کئی چیزوں کو. اب وہ کس سے اظہار کریں؟ گھر میں نہیں کر سکتے, گھر میں کریں تو بولیں گے جی آپ یہ ہماری ساری روایتیں توڑ رہے ہو, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس کو بالکل منع کر دیتے ہیں. تو بیسکلی کاؤنسلنگ what you are saying is very very important, کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیں ایک اور بات بھی ہے, ہمارے یہاں بٹالینز ہیں جو نکل رہی ہیں یونیورسٹیز سے, جو سائیکالوجی میں ماسٹرز کر کے, ٹھیک ہے, لیکن وہ کہاں ہیں؟ ہمیں نظر نہیں آ رہے. کیوں نظر نہیں آ رہے؟ کیونکہ گورنمنٹ کے لیول پہ سائیکالوجی کو میڈیکل کی طرح ریکگنیشن نہیں ہے, نہ ان کی جابس کی کوئی وہ ریکوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب وہ کر لیتے ہیں تو کسی کام کے نہیں رہتے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے بہت, آپ نے کوئی اپنا کلینک بنا لیا, آپ نے کاؤنسلنگ شروع کر دی, اور لوگوں کا بلیو ہی نہیں ہے کاؤنسلنگ پہ, وہ کاؤنسلنگ کی بات کرو کہہ رہے ہیں میں پاگل ہوں کیا. بالکل بالکل یہی کہا جاتا ہے کاؤنسلنگ. اور میرج کاؤنسلنگ کی اگر بات کرو تو یا تو لڑکی تو مجھے لگتا ہے کسی حد تک مان بھی جائے گی. لڑکا آگے سے کہتا ہے میں کیوں جاؤں کسی کاؤنسلر کے پاس, کیا ضرورت ہے, میری تمہاری تو ویسے ہی نہیں بن رہی, وہ کیا تیر مار لے گا, جو غلط ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کاؤنسلنگ جو کرنے سے آپ کو 4 باتیں سمجھ میں آتی ہیں, لیکن اگر آپ ایک سٹبن انسان ہیں اور نہیں سننا چاہتے تو پھر تو کاؤنسلنگ دیکھیں نا فالس ایگوز کو بھی ختم کرتی ہے. جی جی جی, کہ لوگوں کی فالس ایگوز ہوتی ہیں, ایسے ہی حاوی کی ہوتی ہیں اپنے اوپر, چاروں طرف سے جو ریفلیکشنز آ رہے ہوتے ہیں پوری فیملی سے. صاحب اس میں ایک اور چیز میں نے جو نوٹ کی ہے, اگر ایک لڑکا ہے یا لڑکی ہے جس کو آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں 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 تم کچھ بھی اس کے ساتھ کر لو, اس نے ایسے ہی رہنا ہے, یہ اس کی ضد نہیں ٹوٹے گی, یہ ہے ہی ایسا, ہی از اے ڈیفیکلٹ مین, ہی از اے ڈیفیکلٹ وومن. جب آپ سٹگما لگا دیں گے اور آپ اس کو پکا کر دیں گے, مہر لگا دیں گے کہ یہ ہے ہی ایسا. جیسے میں ایک چھوٹے سے آپ کو بات بتاتی ہوں کہ لا آف اٹریکشن ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہوگا. تو میں بہت زیادہ ایک زمانے میں نا, مجھے ابھی بھی میں کرتی ہوں کہ میں کوئی چیز بہت زیادہ پازیٹیو سوچ کے, لا آف اٹریکشن ہے, آپ جو اٹریکٹ کرو گے, جو آپ سوچو گے وہی اٹریکٹ ہوتا ہے, اور اٹریکٹ کرتے ہو وہی ہو جاتا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں بھی, میری ایک جاننے والی نے کہا کبھی کچھ نہیں ہونے والا, تم کچھ بھی کر لو, یہ کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ گیو اپ ہے, یہ تم چھوڑ دو, اس پہ کچھ نہیں, کوئی لا آف اٹریکشن نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا. سو بات یہ کہ اگین اگر آپ یہ کہہ دیں گے نا کہ انڈرسٹینڈنگ کی اگر آپ بات کریں, آپ کے پاس یہ ایسے زیادہ تر آپ کو نہیں لگتا کہ اب زیادہ صاحب انڈرسٹینڈنگ کے مسئلے بہت ہیں کہ جی میری اور اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. دیکھیں کمپیٹیبلٹی کے ایشوز تو بہت ہیں, بیسکلی ہوتے ہی ہیں, کیونکہ آپ کمپیٹیبلٹی ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے, اور دونوں طرف سے ٹالرنس کا ہونا بہت ضروری ہے. جو ہمارے پاس جو کیسز آ رہے ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ انٹالرنس بہت زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنے سارے نقصان کر دیتے ہیں. دیکھیں اب جن کے بچے ہو جاتے ہیں اور وہ بھی جا کے بولیں کہ جی میں نے ایک بچہ یا 2 بچے ہیں, جو جتنے بھی ہیں, اب سارا آپ نے
اللہ میاں کے بعد اگر ماں باپ طے کرتے ہیں کہ بچہ ہونا چاہیے, جی جی, ٹھیک ہے نا, اس بچے نے کیا قصور کیا ہے کہ وہ دونوں علیحدہ ہو جائیں. یہ سمجھ میں نہیں آتا, کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, بچے پیدا ہو رہے ہیں, ایگوز ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ کی بات نا, وہ ٹائم لگتا ہے جی, اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ, اور دونوں طرف سے وہ ہو سکتا ہے, ایک طرف سے نہیں ہو سکتا, یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. بٹ زیادہ صاحب یہ بھی تو ایک, ہم اپنی بات کو دیکھیں, تھوڑا سا کانفلکٹ ہو جائے گا, کانٹرڈکٹ ہوگا کہ ہم نے کہا انڈرسٹینڈنگ, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, تو پھر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, شادی ہو جاتی ہے, کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور جاتے ہی ان پہ پریشر ہوتا ہے جی بچہ پیدا کر لو, اس سے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک بچے کے آنے سے انڈرسٹینڈنگ ہوگی, بچہ آئے گا تو اٹینشن ڈیوائیڈڈ ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ اس سے بیڑیاں لگ جاتی ہیں, بیڑیاں لگ جاتی ہیں اور بندھن بن جاتا ہے, اور وہ پھر ٹوٹتی نہیں ہے. ویسے کسی حد تک ٹھیک بھی ہوتا ہے جی, دیکھیں تجربات ہیں نا مختلف, جی ہم نے سب کے بچے ہیں, بڑے بوڑھے جو باتیں کرتے ہیں ان میں کہیں صحیح بھی ہے اور کہیں غلط بھی ہے, لیکن اوور آل انڈرسٹینڈنگ کا جو ایشو ہے نا, وہ سب سے زیادہ جو ٹالرنس چاہیے ہوتا ہے وہ لڑکے کا اور لڑکے کے گھر والوں کا ہوتا ہے, کیونکہ لڑکی جو ہے نا اپنے پورے خاندان کو جس ماحول میں رہتی ہے, وہ اچھا یا برا جیسے بھی ہے, وہ اس کو خیر بات کر کے آتی ہے, اور اس کی اس قربانی کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ کس طرح جو ہے نا وہ سارے اپنے پیاروں کو چھوڑ کے آ گئی اور وہ یہاں ایڈجسٹ ہونے آئی ہے. تو جب یہاں تھوڑا سا اس کو اچھا ماحول ملے گا تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی اتنے بڑے پرابلم شروع ہو. بالکل, کیونکہ میرج کاؤنسلنگ کی بات ہو رہی ہے, جو آپ نے ایک بات بہت اچھی کی کہ اگر ہم کسی کو یہ کہیں گے نا کہ یو بوتھ نیڈ اے کاؤنسلنگ, اینڈ آپ تھراپسٹ پہ چلے جائیں یا سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں, تو نہیں مانتے. تو ضیاء صاحب کیا کورٹ میں آپ لوگوں کا کوئی ایسا سسٹم ہو گیا ہے کہ وہیں ہم کاؤنسلنگ کریں؟ میں نے آپ کو یہی بات کی کہ دیکھیں کورٹ میں تو کاؤنسلنگ کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. وہ جو فیملی لاء میں جو ایک پروویژن دیا ہوا ہے کہ جب آپ کیس داخل کر دیں, اور کیس اس وقت داخل ہوتا ہے جب ساری کشتیاں جل جاتی ہیں, بڑے بوڑھے بھی بیٹھ جاتے ہیں یا نہیں بات کرنا چاہتے, یا بہت زیادہ وہ جو ہے نا وہ آلٹرکیشن بڑھ جاتی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کیس فائل کرتے ہیں. تو کیس فائل ہوتے ہی پھر تو آپ اس کو واپس لانا, دیر آر ہارڈلی 2% 5% کیسز ہیں جو سیٹل ہوتے ہیں, ورنہ تو اینڈ پہ ہی جاتے ہیں. تو بیسکلی اب جب میرے پاس اگر کوئی کلائنٹ آئے تو میں پہلے تو اس کو پوری طرح انڈرسٹینڈ کرتا ہوں دونوں سائڈس کا. میں اپنے نیگیٹو جو سائڈ ہے اس کو سب سے زیادہ لرن کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے کیسے جو ہے نا وہ رائٹ سائڈ پہ ہونا ہے, کیا کرنا ہے, اور کیا میں سجیسٹ کروں اپنی کلائنٹ کو یا اپنے کلائنٹ کو. میرے پاس میل کے کیسز بھی ہیں, فیمیل کے زیادہ ہیں, تو وہ اس صورت. لیکن میں نے آپ کو جو بات کی نا کہ وہ جو پروویژن دیا ہوا ہے کہ جب آپ کیس داخل کریں اور اس کے بعد پری ٹرائل ہو, اس لاء کو چینج ہونا چاہیے. اچھا, اس لاء کو چینج ہونا چاہیے. اس کے لیے ان کو یہ دینا چاہیے کہ جب آپ نے کوئی فیملی کیس کرنا ہے تو جیسے ہی آپ وہ انٹینڈ کریں تو آپ ایک نوٹس دے دیں کورٹ میں کہ بھئی ہم یہ میں اس طرح کا کیس داخل کرنا چاہ رہی ہوں یا چاہ رہا ہوں. تو کورٹ پھر کیا کرے, وہ لاء ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کاؤنسلنگ میڈیشن سینٹر ہونے چاہیے, میڈیشن سینٹرز ہونے چاہیے. وہ پروویژن نہیں ہے, اس میں ہم اپنی جتنی سائیکالوجی پاس کی ہوئی لڑکے لڑکیاں ہیں بہت اچھے. میں تو چونکہ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی میں یا بحریہ میں یا باقی جگہوں پہ میں ریگولرلی جاتا رہتا ہوں وہاں پہ, وہ مجھے بلاتے رہتے ہیں ایز اے اسپیکر. تو وہ ان کو ہم نے کھپت کرنی ہے ان کی. ہم نے سوشل سائنسز کو آج تک ریکگنائز نہیں کیا. آپ یہ دیکھیں ایچ ای سی نے بھی اس طرح سے ریکگنائز نہیں کیا. جب یہ ایچ ای سی بنی ہے تو انہوں نے صرف سائنس کے جو سائنس جو ہوتا ہے نا, میڈیکل سائنس, فلانا سائنس, باقی چیزیں, اس کو جو سوشل سائنسز ہیں اس کو کوئی اہمیت نہیں دی. یہ لوگ کبھی بھی ان کو اسپانسر نہیں کرتی ہے گورنمنٹ کہ وہ جا کے باہر پی ایچ ڈی کریں باہر کے ملکوں میں. ہمارے بہت سارے لوگ گئے جو اس میں سائنس میں گئے ہیں تو وہ آئے نہیں واپس. ٹھیک ہے نا, انہوں نے گورنمنٹ کے پیسے بھی ضائع کر دیے, اور وہ گئے اور پی ایچ ڈی کیا. پی ایچ ڈی کرنا از ویری امپورٹنٹ. تو یہ ہمارے ہاں جو سوشل سائنسز ہیں جس میں سوشیولوجی ہے, سائیکالوجی ہے, ٹھیک ہے نا, سوشل ورک ہے, سوشیولوجی میں سبھی ایکچولی یا سوشل ورک ہے, جو سوشل سائنسز کی بات کر رہا ہوں, سوشل سائنسز میں سب کچھ ہے یہ. اور ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کا پروگرام یونیورسٹی کے لوگ دیکھ رہے ہوں تو میری ان کو سجیشن یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے جیسے میڈیکل کیمپ لگتے ہیں وہ اس کو پاپولرائز کریں. بالکل, وہ اس طرح کے کیمپ جو اسٹوڈنٹ ہیں اور ٹیچرز کو یہ اسائنمنٹ ملے
کہ وہ ان کے نمبر ہوں گے کہ وہ جا کے آبادیوں میں مختلف جگہوں پہ جہاں بھی ان کو ایسی یہ جو کاؤنسلنگ کا وہ معاملہ ہے اس کے کیمپس لگائیں. بالکل. تو پھر کیا ہے کہ وہ لوگوں میں پاپولرائز ہوگا. ابھی تو ایسا ہے نا کہ آپ کو کسی فینسی جگہ پہ جانا ہے, آپ کو پیسے بھی دینے ہیں بہت سارے, تو ہم اس کو پہلے تو پروموٹ کرنے کے لیے یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹس وہ فری کاؤنسلنگ جو ہے نا وہ کریں, جیسے فری میڈیکل کیمپ ہوتے ہیں, آئی کیمپس ہوتے ہیں, مختلف ہوتے ہیں. تو یہ اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کا جو انسٹانس ہے آج کے پروگرام کا, کہ لوگ اس کی طرف آئیں گے, ان کو پتہ ہے پیسے بھی نہیں دینے, بیٹھ کے بات ہی کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو وہ بس یہاں صاحب اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ لوگ ٹرسٹ بھی نہیں ہے نا, ٹرسٹ وردی ہونا بھی ایک ضروری ہے سامنے والے کا بھی, اور جو آ رہا ہے جو کنفائڈ کر رہا ہے اس کو بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو اتنا اس کے ساتھ سیکیور فیل کروائیں اس کو کہ وہ اوپنلی بات کر سکیں. لیکن ٹرسٹ کے 2-3 لیول ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی کو جانتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ریپوٹیشن ہے, جی ٹھیک ہے نا. اب جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ بھئی ہماری بات انہوں نے سننی ہے اور ہم ایک ایکسپیرینس سے ان کو بات کریں گے. لیکن اگر دیکھیں وہ اس کی ہمارے پاس آنے کی وجہ بھی ہے کہ ہمارا پروفیشن جو ہے لاء کا وہ ریکگنائزڈ ہے. میں پھر کہوں گا کہ جب آپ سائیکالوجی کو ریکگنائز نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا نہیں اس کو سمجھانا. اور سائیکیٹری میں سائیکیٹری اور سائیکالوجی میں فرق بہت ہے. جی وہ تو دوائی والا وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں, ایک دوائی دیتا ہے ایک تھیراپی کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں اس طرح. تو یہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ہمیں سائیکیٹری کے ساتھ جو ہے سائیکالوجی کے بھی جو ہے نا مختلف اسپتالوں میں جو ہے نا ڈپارٹمنٹ بنانی چاہیے. اور زیاد صاحب جیسے میں نے ابھی صبح یہ کہا کہ کبھی کبھی کاؤنسلنگ اتنی ہیلپ فل ہوتی ہے کہ آپ گھر میں, پھر میں اگین کہوں گی, دائیں بائیں جانے سے بہتر ہے کہ آپ اس کمرے میں بیٹھ کے ایک جٹھانی سے بات کر لی, کسی نے اپنی نند سے بات کر لی, کسی نے اپنی کزن سے بات کر لی. 6 وہ کہتے ہیں نا 10 منہ 10 باتیں, اس سے بہتر ہے کہ ایک کے پاس چلے جاؤ, وہ آپ کو بہتر سمجھائے گا. اور جو آپ نے کمپیٹیبلٹی کی بات کی, آئی ایم سوری ٹو سے, میں یہاں ایک چیز ضرور مینشن کروں گی کہ ہمارے یہاں بڑا غلط کانسیپٹ ہے کچھ گھروں کا. اب کیونکہ تھوڑا سا لبرٹی دی جاتی ہے لڑکیوں کو, لڑکا لڑکی کو دونوں کو کہا جاتا ہے کہ پہلے بات کر لیں, سمجھ لیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ایک فیملی میں جانتی ہوں جنہوں نے ابھی اپنی بچی کی منگنی کی ہوئی ہے, اور وہ لڑکا چاہتا ہے کہ میں اس کو کھانے پہ لے جاؤں, کہیں لے جاؤں, تو وہ لڑکی جب آ کے فادر کو کہتی ہے کہ یہ مجھ سے بات نہیں کرتا, مجھے میسیجز بھی نہیں اتنے کرتا, مطلب ہی از ناٹ کنیکٹڈ ود می, تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ایسا ہی ہوتا ہے, شادی کے بعد ہو جائے گا کنیکٹڈ. ارے بھائی اگر وہ ابھی نہیں انٹرسٹ شو کر رہا, جبکہ اس کو پتہ ہے کہ لڑکی بھی ایک اچھی خاصی جاب کرتی, مطلب دے آر ناٹ فرام کنزرویٹو فیملی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ابھی آپ اس کو روک ٹوک کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں وہ ایسا ہی ہے. ایک شادی اس طرح کی میں جانتی ہوں جو ختم ہوئی ہے کہ لڑکی ماں باپ کو بار بار آ کے کہتی تھی کہ وہ نہیں مجھ سے صحیح سے بات کرتا, مطلب میں جب فون کرتی ہوں وہ بات نہیں کر رہا ہوتا, یا مجھے اتنا انٹرسٹ شو نہیں کرا. اینڈ یہ ہوا کہ آخری کے دنوں میں جب اس لڑکی نے اس سے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ ایک لالچی لڑکا نکلا. اچھا. اور شادی کے 9 دن پہلے وہ شادی کال آف ہو گئی, ختم ہو گئی, اور نہیں ہوئی وہ شادی. اتنا پیسہ انہوں نے لگایا, سب کچھ کیا, لیکن 9 دن پہلے وہ شادی ختم ہو گئی. کیونکہ جب اس لڑکے کی باتیں اینڈ میں ماں باپ نے سننا شروع کی تو انہوں نے کہا اچھا بچی تو صحیح کہہ رہی ہے, تو وہ جو آپ نے 9 دن پہلے کیا وہ آپ پہلے کر لیتے تو شاید آپ کی بچی بچ جاتی, یا یہ اس چیز سے آپ بچ جاتے. تو بچے کو بات کرنے دیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ وہ چاہ کیا رہے ہیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. یہی بریجنگ, کہتے ہیں جی منگنی ٹوٹ جائے گی, نہیں بات نہ کرنا. یہ بریجنگ از ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے نا. اچھا کئی دفعہ اگر آپ فزیکلی نہیں مل سکتے تو کم از کم آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, فون تو بات کریں نا یار, فون کے ذریعے بات کریں. کوئی نہ کوئی اپارچونٹی ضرور ملنی چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کا رشتہ لے کر جانا ہے, جیسے ارینج میرجز زیادہ ہوتی ہیں, تو ماں باپ کو نہیں پتا کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ایون آپ کے محلے میں بھی رہتے ہو نا تو وہ نہیں پتا ہوتا. ہمارے پاس کوئی ایسا نادرا کا سسٹم نہیں ہے کہ جس میں یہ پتہ چلے کہ اس بندے کی پہلے شادی ہوئی ہے کہ نہیں, یا بندی کی پہلے ہوئی ہے کہ نہیں, کوئی بچہ ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ سب چیزیں وہ بھی ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے, کیونکہ جب لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ ہی واز آلریڈی میرڈ اور اس کا ایک بچہ بھی ہے, میں تو کہتی ہوں محلے والوں سے سب جان پہچان کریں. یا لڑکی کا پتہ چلے کہ اس کی بھی شادی ہو گئی تھی پھر طلاق ہوئی ہے, کئی لوگ چھپا دیتے ہیں. بالکل. بعد میں جب نکلتی ہیں تو اس سے اختلافات بہت بڑھ جاتے ہیں. بالکل بالکل. وہ سسٹمیٹک ہمارے پاس ہونا چاہیے. ہمارا جو فیملی لاز ہیں, ہمارا جو فیملی اسٹرکچر ہے, اس پہ گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے تاکہ لوگوں کی زندگیوں کو بچا سکے. یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. میرج کاؤنسلنگ پہ آج بات ہو رہی ہے کہ میرج کاؤنسل کرانا کوئی پاگل پن نہیں ہے یا کوئی غلط چیز نہیں ہے.
ایک اچھی کاؤنسلنگ آپ کو ملتی ہے اور اس کے اچھے ریزلٹس ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, we'll be right back. ویلکم بیک ونس اگین. جیسے ہم بات کر رہے ہیں آج میرج کاؤنسلنگ کے اوپر, کو بہت ضروری ہے میرج کاؤنسلنگ کرنا, اور ہمیں زیاد صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. اب ہمیں جوائن کیا ہے سونیا نواب نے, جو کہ کاؤنسلر ہیں اینڈ لائف کوچ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ نے سن لیا ہم نے جو ابھی تک بات کر, آپ نے کہا زیاد صاحب کو آگے کہ آپ نے تو سائیکالوجی کو بھی بڑا اچھے سے بیان کر دیا, اور انہوں نے ہمارے دل کا درد بتایا نا کہ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم لاء کے ساتھ بھی کام کریں, ہم جو ہے کورٹس میں بھی کام کریں. ہم میرج کاؤنسلر اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں صرف کوئی آ کر خود سے اپروچ کریں. جو اتنی ساری میرجز بریک ہو رہی ہیں ان کو, ان کو بچانے کا بھی تو کوئی ذمہ ہے نا. بالکل بالکل. اور جو ضیاء صاحب نے کہا وہ بالکل صحیح بات ہے کہ کورٹس کو بھی یہ پہلے سے بتانا چاہیے کہ اگر ٹھیک ہے آپ نے فائل کر دیا اپنا کیس, اب ہم آپ کو کاؤنسلر کے پاس بھیج رہے ہیں کہ آپ کہاں صحیح کر سکتے ہیں. ہاں, ٹیک یور ٹائم, بات کریں, دیکھیں, اگر کوئی راستہ نکل آتا ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز وی آر ہیئر. اچھا سونیا, کہ راستہ جو ہم نے بات کی, بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ راستہ نکل آتا ہے, لیکن اگر کہیں آپ کو لگ رہا ڈیورنگ کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں نا, ایک سیشن ہوا دوسرا ہوا, کتنے پیشنٹس ہیں ہسبینڈ اور وائف دونوں کو الگ بتائیے گا کہ وہ ان سیشنز کو لینا چاہتے ہیں اور وہ کرنا چاہتے ہیں بہتر اپنی شادی کو؟ ٹو بی ویری آنیسٹ, جن کے ٹین ایجرز بچے ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ماں باپ یہ کاؤنسلنگ لے لیں. لیکن ابھی تک ہمارے سوسائٹی میں ہسبینڈ اور وائف اس کے لیے تیار نہیں ہے. بچے تیار ہیں, کیونکہ ایکچولی جو بچے آپ کے پاس جس بھی ایشو کے ساتھ آتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں ایشو یہی ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ کا اچھا کوئی ٹراماز ہیں, کوئی چیز ہے. ہاں, ان کے ریلیشنز اچھے نہیں ہیں. اگر ماں باپ کے ریلیشن اچھے نہیں ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں بچوں پہ افیکٹ کرتے ہیں. جی, اور وہ چاہے چھوٹے ہوں, آپ چھوٹے بچوں کو لے لیں یا آپ ٹین ایجرز کو لے لیں, ایون آپ میرڈ کپلز کو لے لیں, ان کے ارلی ایشوز کیا ہوتے ہیں, ان کے پیرنٹس کی ارلی ایشوز یا ان کی میرج لائف میں جتنے ٹینگلز ہوتے ہیں وہ ان کی لائف میں کم, ان کے گھر والوں سے, ان کے ساتھ. کیونکہ یہ دیکھیں گے ایک واقعی چین ہے, ہمیں لگتا ہے یہ ہمیں بیٹھے بیٹھے ہو گیا ہمارے ساتھ, یہ پیچھے سے ہی ایک چیز چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے. اچھا, جیسے میں نے آپ کو کہا, تو اس میں زیادہ تر آپ کہہ رہی ہیں بچے لے کے آتے ہیں, تو کس حد تک کاؤنسلنگ سے شادی بہتر ہو جاتی ہے, یہ ہم لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں. شادی بہتر تب ہوتی ہے جب آپ ولنگلی آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی بھی پریشرائز کر کے لاتا ہے, چاہے وہ پیرنٹس ہیں, چاہے وہ بچے ہیں, چاہے وہ آپ یا وہ ایک اسپاؤس ہے, ہاں, یا وہ ایک اسپاؤس ہے, رائٹ. تو اگر وہ آپ کو پریشرائز کر کے لیتا ہے کہ چلو دیکھنا ہے, ہمیں کر کے دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے بہتر ہو جائے, ورک کر جائے, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کی ولنگنس نہیں ہے تو آپ کچھ کہیں پر بھی نہیں پہنچیں گے. اس کے فائدے اور ڈائنامکس پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. ذرا بتائیں کہ کاؤنسلنگ جو ہے نا, وچ از ویری امپورٹنٹ. آپ دیکھیں, جو بھی کوئی چیز ریزالو ہونی ہے تو وہ آپ ڈائلاگ سے ہونی ہے. آپ چاہے پاکستان کا انڈیا کا جھگڑا ہو, چاہے گھر والوں کا جھگڑا ہو, ساری چیزوں میں ڈائلاگ سے. ڈائلاگ از ویری امپورٹنٹ. اور ڈائلاگ بھی ایسا نہیں ہے کہ کدھر بیٹھا ہوا ہے کدھر بیٹھا ہوا, آن دی سیم پیج پہ آپ بیٹھ کے بات کریں, اپنا کتھارسس کریں, اپنے آپ کو نکالیں جو آپ کے اندر ہے. آپ بتائیں کہ آپ کیوں ناراض ہیں یا کیا آپ کو برا لگتا ہے. لڑکا بھی بولے, لڑکی بھی بولے, اور ان دونوں میں ہی بات چیت ہونی چاہیے. جس دن تیسرا آدمی بیچ میں آتا ہے جی, پھر وہ ریزالو نہیں ہوتا. تیسرا آدمی وہ جو گھر کا ہے یا رشتہ دار ہے یا وہ فرینڈ ہے, کاؤنسلر نہیں. ایکچولی کاؤنسلر یا تھراپسٹ جو ہوگا, دونوں آپس میں بیٹھ کے اس کو ایک کمرے میں, بیڈ روم میں, کہیں جا کے پارک میں بیٹھ کے چیخ چلا کے بھی وہ ریزالو کریں. دونوں میں جب تک بات نہیں ہوگی, یہ کہنا تو بڑا میڈیٹر ہونا بہت ضروری ہے. کاؤنسلر جو ہے وہ میڈیٹر کا ہی رول پلے. میڈیٹر تو اس وقت ہوگا نا کہ جب آپ سمجھ جائیں کہ بھئی یہ چیز ریزالو نہیں ہو رہی. پھر ریزالو اگر ہو جائے تو آپ تک آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے تک بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے. بھئی میری بات سنیں, میڈیٹر کی آپ بات کریں, بہت اچھی بات آپ نے کی. میڈیٹر تو آ جاتا ہے, پر میڈیٹر نے بھی سائیڈ لے لی ہوتی ہے نا کہ میں نے اسی کی سائیڈ بولنا ہے. وہ لڑکے کا اگر جاننے والا ہے, بائسڈ ہے, تو کہے گا نہیں تم ہی غلط ہو. پھر لڑکی کی جاننے والی ہے. اچھا, میں نے بہت دیکھا ہے کہ جو لڑکی کی سائڈ ہوتی ہے نا, وہ زیادہ تر کوشش کرتی ہے, چاہے وہ آپ کے پیرنٹس ہی ہوں, کہ لڑکی غلط ہے, چلو بیٹا تم کمپرومائز کر لو. یہ غلط ہے. اگر آپ کی بیٹی حق پہ ہے تو اس کی بات سنیں. یہ نہیں کہ آپ اس کو
स्नप कर दें कि नहीं क्योंकि तुमने गुजारनी है तो तुमने उसकी सुनी है। अब आपने कहा दोनों मिलके बात कर लें। ज़रा साहब ऐसे बड़े कोई नार्सिसिस्टिक लोग हैं ना, आदमी ख़ास तौर पे, कि वो कहते हैं कि नहीं तुम ही गलत हो, तुमने ही सुननी है, मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। अगर वो लड़की कमरे में आप पहले ना बात करने की कोशिश करिए, वो कमरे तक बात खुद नहीं रहने देता। हाँ, जी ऐसा भी होता है। उसको मैरिज काउंसलर के पास ले जाना एक बहुत बड़ा केस है। देखें केस टू केस डिपेंड करता है, मैरिज काउंसलर के पास नहीं जाते, हमारे पास आ जाते हैं। हाँ, मुझे एक बात बताएं, कोई ऐसे केसेस आपको लगता है कि ये ठीक हो सकते थे लेकिन नहीं हो सके? वो देखो हमने तो बहन तो बहुत सारे फैमिलीज को बनाया है जी, क्योंकि मैं सारी उम्र ही हमने इस पे काम किया है और हज़ारों केस किए मैंने। मैं आपको बताऊं, जब हमारा क्लाइंट हमारे पास आता है ना तो हम उससे पूछते हैं, हाँ लड़की है तो उससे भी पूछते हैं कि भाई कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम बात कर रहे हैं, उसके माँ बाप अगर बैठे हुए तो वो उसको बात ही नहीं करने देते, खुद बात करते। मैं उनको बाहर कर देता हूँ, उनको बाहर करके फिर या और दूसरा ये कि लड़की से मैं लिखवा के जो उसको लिखना होता है अपनी हिस्ट्री, तो वो उससे पढ़ने के बाद हमें पता लग जाता है कि ये रिजॉल्व फिर हम होगा कि नहीं होगा। फिर हम ये पूछते हैं कि आया ये देखें बहुत सारे जो ख़वातीन होती हैं वो या मर्द भी वो कहते हैं हम इसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, हमसे गलतियां हो गई हैं, अब क्या करें उसको। कई लोग मान रहे होते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी मैं एक केस हैंडल कर रहा हूँ कि आपकी सोच है जो उसमें एक पूरी कहानी है। वो क्या है वो कहानी सब प्लीज? खैर मैं देखें अभी तो मैं आपको ऐसी हज़ारों कहानियाँ बता सकता हूँ, लेकिन बेसिकली बात यह है कि जब ये लॉयर का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, काउंसलर का बहुत बड़ा रोल है कि वो बायस ना हो, ठीक है ना, एक्चुअली बायस ना हो और वो सोचे, सुने और सुनने के बाद क्लाइंट की मर्जी पूछे सही कि उसने वापस जाना है या उसने ख़त्म करनी है। बिल्कुल। और अगर ख़त्म करनी है तो उसके रीजंस क्या हैं, और जब वो रीज़न बताए तो फिर आप उसको बता सकते हैं कि देखिए ये रिजॉल्व भी हो सकता है जी, तो पहले हमें उसमें जाना चाहिए। अब मुझे हम उसी हिसाब से फिर मैं तो उस हिसाब से केस दाखिल करता हूँ कि अगर मेरे क्लाइंट को इसको रिजॉल्व करना है तो आपको तरीक़ेकार ही डिफरेंट है। फिर मैं खुला की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं फिर बोलूँगा मेंटेनेंस का केस दाखिल करो उस पर आप फाइनेंशियल बर्डन डालो ताकि उसको समझ आए कि भाई मेरी जान छूटनी नहीं है, लिहाजा रिजॉल्व कर लो बच्चों के लिए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि मर्द जो है वो नॉर्मली ये भी बता दें कि आप इसलिए ये एडवाइस देते हैं कि घर बन जाए, पता चले लोग अब की क्लिप देखें ये पैसों पर। मेरी बात सुने, बात ये है कि देखें इसमें जो है ना सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो ईगोस को निकालने के लिए ईगो को पीछे रखें अपनी। जी आप कुछ कह रही हैं सुनिए। जी मैं ये कह रही थी कि ये जो मीडिएटर की बायस होने की बात करें, इसी वजह से जो ये ख़ानदान की फुप्पी चाची मामी और ये जितने भी रिलेशंस होते हैं उनको हम मीडिएटर नहीं कहते। नहीं हो ही नहीं सकता, हम सास नहीं हो सकती, ससुर नहीं हो सकते, कोई नहीं। कोई भी रिलेशन हो, ब्लड रिलेशन हो या किसी भी तरह का रिलेशन हो, वो कहीं ना कहीं बायस हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं साइड ले लेगा। तो न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है। जब न्यूट्रल आपके सामने कोई एक इंसान होता है तो वो एक्चुअली वो आपको बता नहीं रहा होता कि आपने क्या करना है, यही तुम ठीक हो तुम गलत हो। वो एक्चुअली आप दोनों की कन्वर्सेशन को स्मूथ करता है, दोनों को टर्न्स देता है, दोनों को मौका देता है कि अच्छा तुमने अपनी कह ली अब तुम कहो, और वो उसके बीच में से रास्ता निकलता है कि हाँ ठीक है इश्यूज़ हैं लेकिन इनका रास्ता भी है, कोई इनकी कोई सॉल्यूशंस भी हैं। तो एक्चुअली हमारी सोसाइटी का नॉर्म है कि हम लोग प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा जाते हैं, सॉल्यूशंस पे कम, सॉल्यूशंस पे जाना नहीं चाहते, तो हमारा फोकस नहीं है सॉल्यूशंस पे। तो जब हम काउंसलर के पास जाते हैं तो वो हमारा फोकस सॉल्यूशंस पे ले जाता है कि एक्चुअली हाँ प्रॉब्लम है। हम ये नहीं बात करें कि कोई फैंटेसी लैंड है और कोई फेरी टेल चल रही है, नहीं सब कुछ ठीक है तुम गलत सोच रहे हो, नहीं एक्चुअली प्रॉब्लम्स हैं लेकिन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी है ऑलवेज। मैंने एक कहीं बैठी हुई थी तो कपल के बारे में किसी की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जी काउंसलर के पास जाने का उनको ये फ़ायदा हो कि मियाँ जो हेजिटेशन में बीवी को नहीं कह पाता था या बीवी नहीं कह पाती थी, उसकी ये चॉइसेस थी कि मैं इसको क्या बोलूँ, मैं चाहता हूँ ये तैयार रहे, ये अच्छी बन के फिरे, ये नहीं, मैं इसको कहता हूँ तो ये यूँ कर देती है। तो उसका मेरा ये मेन प्रॉब्लम था। तो वो काउंसलर पे जाने के बाद देन शी अंडरस्टूड एंड इवन उस लड़की की भी कुछ बातें थी जो उसने तो काउंसलर का देखिए मैरिज के बाद तो काउंसलिंग है ही है ज़रूरी, अगर रोज़ के झगड़े बढ़ जाते। मैरिज से पहले सोनिया
آپ وہ بتائیں کہ جب آپ کی منگنی ہو جاتی ہے. ایکچولی ٹیکنیکلی جو ہے نا یہ پری ریکویزٹ نہیں ہے کہ آپ کو میرج سے پہلے کاؤنسلنگ لینی ہے, لیکن میں کہتی ہوں کہ اسے مینڈیٹری کر دینا چاہیے. ہاں وہ ابھی زیادہ صاحب نے کہا یونیورسٹیز میں اس کو پروموٹ کریں. اگر ایک اتنا بڑا انسٹیٹیوشن, میرج از انسٹیٹیوشن, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد ہی آپ لانگ کمٹمنٹ, ایک لانگ کمٹمنٹ ہے, اور وہی ہے جو آپ کی پوری سوسائٹی کو شیپ دے رہا ہے. اگر اچھی میرجز ہیں, اچھی فیملیز ہیں, اچھا براٹ اپ ہے, تو وہ پوری سوسائٹی کو اچھا شیپ دے گا. تو اگر ہم اتنے بڑے انسٹیٹیوشن کے لیے کوئی پریپریشن ہی نہیں کر رہے, سوائے اس کے کہ لہنگا کہاں کا ہوگا, شوز کون سے ہوں گے, ہم نے کون سی جگہ سے میک اپ کروانا ہے, اس کی تو ہم مہینوں پہلے سے, سالوں پہلے سے, یا بہت سی ٹین ایجرز بھی جو ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کہاں سے کروانا ہے. انہیں یہ نہیں پتہ کہ مجھے جس انسان کے ساتھ رہنا ہے اس کو سمجھنا کیسے, اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے, ایکچولی ڈیل کرنا آنا چاہیے. اور دیکھیں میں وہی بات دوبارہ ریپیٹ کروں گی, اور یہاں پہ پیرنٹس کا رول سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر بچی یا بچہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے بات کرتی ہوں, مجھے اس کی کچھ باتیں ٹھیک نہیں لگ رہی, یا لڑکا کہہ کہ جی مجھے اس کی باتیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی, اس کو دیر اینڈ دین ایڈریس کر لیں کہ کیا وجہ ہے. بڑوں سے بات کریں. ہمارے یہاں کیا شروع ہو گیا ہے, پہلے کہتے ہیں جی اچھا چلو ملیں, اچھا ایک دوسرے کو جان لیں. اب لوگ ڈر گئے ہیں کیونکہ بچے اتنے سمارٹ ہو گئے ہیں, لڑکے لڑکیاں آج کی جنریشن کے, کہ جب وہ بات کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ اس میں سے 10 چیزیں نکال بھی لیتے ہیں کہ اس میں یہ پرابلم مجھے نظر آ رہی ہے, یہ یا تو نارسسسٹک پرسنالٹی ہے, یا یہ بہت زیادہ امیچور پرسنالٹی ہے, یا لڑکی بہت امیچور ہے. تو کمپیٹیبلٹی بننے سے پہلے وہ کہتے ہیں نہیں ملنا نہیں ہے, شادی ختم ہو جائے گی. رشتوں کی اتنی قلت ہے, پہلے تو بچے مانتے نہیں, اور یہ نہیں سمجھتے کہ شادی تو بعد میں بھی ختم ہی ہوگی. ایگزیکٹلی. اور پھر وہ ایک بیگیج کے ساتھ ختم ہوگی, بیگیج کے ساتھ ختم ہوگی, اور وہ ایک ٹراما لے کر آئے گی, اور اس کے بعد آپ ان کو سیکنڈ میرج کی طرف بھی نہیں لے جا سکتے, نہیں لے جا کسی کی پوری زندگی ڈسٹرب ہے. بالکل. اب آپ دیکھیں آج کل کے دور میں اگر کسی کی شادی ختم ہوئی ہے نا, اس کو آپ سیکنڈ میرج کا کہہ کے تو دیکھیں, وہ ایسے اڑے گا کہ نہیں بابا میں تو نہیں کرتی, یا میں تو نہیں کرتا. کیونکہ پہلے جو ہے نا شادیوں کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی تھا کہ فائنینشیل سیکیورٹی چاہیے ہوتی تھی لڑکیوں کو. اب نہیں, آج وہ ریزن نہیں ہے. ہر لڑکی اسٹیبل ہے, ہر لڑکی زیادہ تر اگر جو آپ میرج کاؤنسلنگ میں اگر کوئی کیسز دیکھتی ہیں, لائف کوچنگ میں, کیا پرابلم زیادہ تر آپ کو آج کل کے دور میں نظر آ رہی ہیں؟ ایک چیز ہے آمنہ کہ جب ہمارے ہاں بیبی پیدا ہوتا ہے نا, تو وہ اپنی لینگویج آپ کو نہیں بتا پاتا, تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم اس کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ جو ارینج میرجز ہوتی ہیں یا سو کالڈ لو میرجز ہوتی ہیں جن میں آپ کو کسی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, بیہیویئرس کا, ہیبٹس کا, اس میں بھی سیم پروسیس ہوتا ہے کہ ہم اس کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ موسٹ آف دا ٹائم کیونکہ ہم بھی ایک ایڈلٹ ہیں تو ہم اس کو غلط ڈی کوڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہم اسے اسی لینس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جس لینس سے ہم دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس لینس کو بدلنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو اس کے لیول پہ لے کے جائیں, اور جب تک آپ نے کمیونیکیشن نہیں کیا وہ پاسبل نہیں ہے. تو ایکچوئل جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے وہ کمیونیکیشن گیپ کا آتا ہے. دو لوگوں نے بہت ساری باتیں کی ہوتی ہیں, ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ کافی کہاں کی پسند ہے, ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ انہیں ڈائن آؤٹ کرنا کہاں کا پسند ہے, لیکن انہیں ایکچولی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ہیبٹس جو ہیں, ان کی ٹریٹس کیا ہیں, یہ کہاں سے جنریٹ ہوئی, اس کے بچپن میں کیا ہوا تھا. بہت سارے کپلز ایسے ہیں جن کو ایک دوسرے کے بچپن کے بارے میں کچھ نہیں پتا, کچھ بھی نہیں پتا, ان کو فیوریٹ کلر نہیں پتا, انہیں فیوریٹ کلر نہیں پتا, برتھ ڈیز نہیں پتا ہوتی, بھول جاتے ہیں. اچھا ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی رکھتے ہیں. ایسا ہے, آپ کو یاد ہے اپنی بیگم کی؟ ہاں بالکل یاد ہے بھائی, وہی گھر میں رہنا ہے. لیکن یہ بات سچ ہے. لیکن دیکھیں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, بات یہ ہے کہ جو شادی کا انسٹیٹیوشن ہے نا, جی یہ بہت کمپلیکس ایشو ہے, یہ بہت کمپلیکس ہے. اس کو سمجھنا, اس کی ڈائنامکس کو, وہ جو ہے نا, اب میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ جو ہر دفعہ جب آپ خاندان میں بیٹھے ہوں تو جس جگہ کوئی شادی ٹوٹتی ہے یا کہیں جھگڑا چل رہا ہے وہ تو ڈسکس ہوتا ہے جی, لیکن جہاں پہ کامیاب شادیاں ہیں وہ نہیں ڈسکس ہوں گی, وہ کہیں نہیں ہوتا. تو اس بات کو یہ ہے پتہ کہ جو کہا جائے گا آپ پہ ہی رلے ہوئے نے, دیکھیں نا, یہ جو گڈ پریکٹسز ہیں اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہر آدمی نہیں کرے گا, وہ تو جو اس وقت جو جن کے فیلڈ ہیں یہ پڑھنے لکھنے کے, وہی تو کہہ رہی ہوں کہ ان کا فیلڈ ہے, ہمارا فیلڈ ہے, کہ اگر وہاں سے لوگ جڑ کے گئے ہیں کورٹ میں آ کے بھی, جو آخری وہ ہے, تو آپ اس کو رول ماڈل کے طور پہ لیں کہ بھئی یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. سو وی شوڈ ہیو کیس اسٹڈیز, کیس اسٹڈیز ایسی ہوں کہ ہم بتا سکیں کہ دیکھیں یہ تو الگ ہو گئے, ٹھیک ہے, ان میں یہ کمپیٹیبلٹی کا ایشو تھا, لیکن یہ کتنے اچھے چل رہے ہیں, یہ انہوں نے کس طرح جو ہے نا اپنا وہ جو بمپس بھی آئے لیکن وہ پھر کیسے انہوں نے آگے کر دیا.
بات ساری ہے کہ یہ ذرا نا ادھر ایک اور چیز آ جاتی ہے, فریڈم آف اسپیچ بھی نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, کچھ مائیں ایسی ہیں جو ساری زندگی خود دب کے رہیں. میں سمجھتی ہوں اگر آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے نا تو اپنے بچوں کو اتنا کانفیڈنس دیں کہ وہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں. اگر کوئی ریڈ فلیگ ہے, اگر آپ کو کہیں ریڈ فلیگ نظر آتا ہے تو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. دیکھیں محبت عشق میں تو وہ چیزیں نہیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں, آپ اندھے ہو جاتے ہیں, لیکن سمجھنا ضروری ہے کہ اس انسان کے ساتھ 1 سال نکالا, 2 سال نکالے, 3 سال نکالے, ہر سال آپ ایک نئی چیز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ اس لیے ڈر جاتے ہیں کہ جی میرے گھر والے تو کہتے ہیں چپ رہو. میں بتا رہی ہوں کہ میں عجیب لوگوں کی باتیں سنتی ہوں اور حیران ہوتی ہوں کہ اپنی بچی کو کہہ رہی ہیں کہ نہیں وہ گھر آئے تو تم زیادہ بات نہ کرنا, یہ نہ پوچھنا, نہیں چلو چھوڑو. میں نے اپنی ایک جاننے والی سے کہا, میں نے کہا یہ بچی کیوں نہیں بول رہی میاں کو یہ چیز, اس کو اگر ہو رہی ہے فیل, کہتی نہیں خراب ہو جائے گا, ڈینائل ہے نا, رشتہ خراب ہو جائے گا. نہیں پتہ تو ہے, پھر میں کہاں ساری زندگی بول رہی ہوں تو بچیاں, تو یہ تو غلط چیز ہے کہ آپ کیوں ایسی نہیں. چیز. لیکن میرے پاس دیکھیں ورسٹ میں یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, زیادہ صاحب جیسے ہی بریک سے واپس آئیں گے یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. میرج کاؤنسلنگ ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کی شادی میں آپ کو کہیں پہ بھی اپس اینڈ ڈاؤن لگتی ہے, بہت سی ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے, تو میرج کاؤنسلنگ کرانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے اور آپ کے بچوں کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے. سونیا آپ کہہ رہی ہیں بہت کیسز آتے ہیں, کیونکہ ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں جانے سے. تو اب کیسز جو آتے ہیں ان کی زیادہ تر پرابلمس کیا ہیں, چھوٹی چھوٹی اگر ہم دیکھیں کیا پرابلمس ہیں؟ لوگ ڈرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جب شکل خراب ہو جاتی ہے نا, بالکل ہی حال خراب ہو جاتا ہے, تو اس وقت آتے بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میرج کاؤنسلنگ کے لیے لوگ نہیں آتے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی بھی کیا ہے. ہر کسی کے پاس جانا بھی نہیں چاہیے, اور وہ صحیح بات ہے. اور جو ان کی شکل ہے وہ اتنی بگڑی ہوئی ہے, سب سے زیادہ انسیکیورٹیز ہیں. جیسے لڑکے کی آپ فرض کر لیں کہ اگر ایک لڑکا ہے جس کی جو ایوریج شکل صورت کا ہے, ہاں ایوریج لکنگ ہے, اور ایک لڑکی ہے جو بہت خوبصورت ہے, بہت ویل ڈریسڈ ہے, ویل ایکوپڈ ہے, تو اس لڑکی کی اگر آپ شادی کروا دیں گے ایک ایسے لڑکے سے, تو نارملی ہمارے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ دب کے رہے گا. ایسا کچھ نہیں ہوتا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں دب کے کہاں رہتے ہیں لڑکے, تو اپنے آپ کو کوئی ٹام کروز سے کم تھوڑی سمجھ رہے ہوتے ہیں. نہیں وہ شکل صورت میں سمجھیں یا نہ سمجھیں, لیکن ایک ڈومیننسی ہے. اور سیکیورٹی بھی آدمی سے ہی آتی ہے. بالکل. اگر آپ کو ویلیڈیشن چاہیے تو آدمی کی ہی چاہیے, لیکن اس کو انسیکیور نہ رکھیں, اور آپ اپنے آپ کو بھی انسیکیور نہ کریں کہ مجھے. جو سب سے میرا خیال ہے جو امپورٹنٹ میں نے ایریا آبزرو کیا ہے شادی کے بعد, جی, کہ وہ لڑکے وہ بیلنس کس طرح کریں اپنے ماں باپ, بہن بھائی اور وائف. یہ جب تک بیلنس کرنے کا آپ کو ٹرک نہیں آتا, اور وہ یہ کاؤنسلنگ کے تھرو دے کین ڈو دیٹ, بالکل دے کین ڈو دیٹ, کہ آپ اگر اس میں انصاف نہیں ہوگا تو وہ گھر نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جو لڑکے کی پاور کم از کم اتنی نالج ہو. اگر وہ صرف ماں کی سنتا رہے گا تو پھر بھی اس کا گھر نہیں چلے گا. اگر بیوی کی سنتا رہے گا اور وہ جو ہے نا وہ غلط رویہ رکھے گا اپنے ماں باپ کے ساتھ, یا تب بھی نہیں چلے گا. تو یہ بیلنسنگ جو ہے نا از ویری امپورٹنٹ, وہ لوگوں کو سکھانی چاہیے. اس پہ آپ پروگرام کریں کہ لوگوں نے کیس سٹڈیز کو لے کر بیلنس کیسے آپ کو کرنا ہے. ایکچولی ہمارے یہاں ہیپی میرجز کا کوئی کانسیپٹ نہیں. ہمارے یہاں میرجز ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے کہ اچھا اس نے بھی تو گزارا کر لیا, اچھا اس نے بھی تو کر لیا, تو ٹھیک ہے تم بھی کر لو. تو جو یہ گزارے والی میرجز ہیں ان کو ہم اچھی میرجز کہتے ہیں, سکسیسفل میرجز کہتے ہیں. لیکن ایکچولی ہمارے پاس ہیپی میرجز کا کانسیپٹ نہیں ہے. اگر آپ اپنے کسی ٹین ایج بچے سے کہیں گے کہ شادی کر لو, تو بہت سارے بچے ایسے ہیں جو یہ آپ کو سوال کریں گے کہ آپ نے شادی کر کے کیا کر لیا, کیا مل گیا آپ کو.
کیونکہ شادی کا انسٹیٹیوشن ایسا بن گیا ہے لوگوں کی نظر میں, اس کا کانسیپٹ ایسا بن گیا ہے کہ اس کے بعد تو زندگی ختم ہے, اس کے بعد فریڈم بھی ختم ہے, اس کے بعد ہمیں اپنی اسپیس بھی نہیں ملے گی, اس کے بعد ہم اپنے حساب سے نہیں جی پائیں گے, بھی ختم ہو جائے گی, تو وہ ہاں آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر پائیں گے ہم اپنے آپ کو, اپنی پرسنالٹی کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو یہ ساری جو چیزیں وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہم نے سکسیزفل میرجز کا کانسیپٹ ہی بہت الگ رکھا ہوا ہے. ہیپی میرج اگر ہم نے اپنے بچوں کو دکھائی ہوتی تو آج وہ ہم سے یہ سوال نہیں کر رہے. تو دیکھیں اس کے پیچھے اکنامکس بھی ہے نا جی, کہ اگر غربت ہے جی تو بھی لڑائی ہے, کوئی بالکل صحیح, آپ اس کے بہت سارے ایسپیکٹس ہیں, اور پھر کمپیریزنز بہت ہیں, بہت زیادہ دوسری فیملی سے کمپیریزن, ایک بھائی بہن سے کمپیریزن, دوڑ لگی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنا کیسے اسٹیٹس بتانا ہے. اب کئی میں دیکھتا ہوں شادیوں میں جو لیوش خرچہ کر رہے ہوتے ہیں وہ سب قرض لے کے کر رہے ہوتے ہیں. کیوں لیتے ہیں قرض؟ آپ نہ لیں بھائی, آپ ہاں بعد میں بھی آپ نے بھگتنا ہے. اس سے تو ہم ویلاگز کی طرف چلے جائیں گے جو آج کل کا ٹرینڈ ہے, جو مہینوں شادیاں چل رہی ہیں, مہینوں منگنیاں چل رہی ہیں, پھر مہینوں شادیاں چل رہی ہیں, پھر مہینوں جو ہے بہت بریک اپس ہو رہے ہیں تو اس کی بھی جو ہے سیلیبریشنز چل رہی ہیں. تو یہ جو ہم نے خود ٹرینڈ بنائے ہیں اس میں ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم اپنی سوسائٹی کو کس طرح سے ڈیمیج کر رہے ہیں. جب میرجز ٹوٹیں گی, جب شادیوں کو ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہوگا تو پھر آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ آپ ایک اچھا معاشرہ بھی بنائیں گے. کیا کپلز میں پرابلم یہ بھی ہے کہ اگر دونوں کام بھی کر رہے ہیں, کاؤنسلنگ کے دوران کبھی آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ ایک جیلسی فیکٹر کی وجہ سے ایک دوسرے کے تنگ کر رہے ہیں رہنا جو ہے ان کے لیے مصیبت ہو رہی ہے؟ میں آپ کو اپنا ایک کیس بتاؤں, چونکہ کیس بہت پرانا ہے اور آپ میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں ہوگا, اس لیے میں یہاں پہ شیئر کر سکتی ہوں, ورنہ کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے میں کبھی شیئر نہیں کرتی. ہم ویسے بھی نام تو نہیں لیتے, میں نام بالکل نہیں لوں گی. لیکن میری ایک کلائنٹ تھی جو میرے پاس جو ہے جب آئی تو اس کی بہت حالت خراب تھی. کیونکہ اس کی مدر نے, چونکہ بہت خوبصورت بہت پیاری سی لڑکی تھی اور بہت لاڈلی تھی اپنے گھر کی, تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہ اس سے میں بڑے عمر کے لڑکے سے اس کی شادی کروں گی تو چونکہ میچیور ہوگا وہ اس کا خیال رکھے گا, اور وہ کم صورت بھی تھا ان سے, تو انہوں نے سوچا کہ یہ ہر طرح سے ان کے لیے کمپیٹیبل ہے, یہ کمپیٹیبلٹی لیول تھا ان کا, میجرمنٹ تھی. لیکن ہوا یہ کہ وہ چونکہ اس سے عمر میں بھی بڑا تھا اور پھر اس کو ایک انسیکیورٹی بھی تھی کہ اتنی زیادہ خوبصورت ہے اور جوان ہے, مجھ سے زیادہ بہتر ہے. تو وہ اپنی کمپلیکسز میں اس نے اس لڑکی کی زندگی پوری طرح سے روئن کر دی, کیونکہ اس کو ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ جو میں کہوں بس تم نے وہی کرنا ہے. یہ کیوں پہنا ہے, میک اپ کیوں کیا ہے, ڈریس اپ کیوں ہوئی ہو اچھے سے, بس صحیح ہے تم نارمل رہا کرو. مطلب اسے اس کی ہر پسند سے الگ کر دیا. تو چونکہ ایج فیکٹر بھی بہت میٹر کرتا ہے, ایک لڑکی جو جوان ہے اس کے چوائسیز الگ ہوں گی, ایک میچیور مرد جو اس فیز سے نکل چکا ہے اس کی چوائسیز الگ ہوں گی. تو آپ اگر ان دونوں کو کمپیٹیبلٹی سمجھتے ہیں کہ اگر 20 سال کا ڈفرینس آپ ایک شادی میں دے رہے ہیں اور وہ کمپیٹیبل, ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہوتے ہیں, لیکن اس کا طریقہ یہ کہ آپ ان کو بات کرنے کا موقع دیں. جی, آپ دیکھیں کہ ان کی پسند ناپسند ملتی بھی ہے کہ نہیں, اور وہ جو سامنے والا شخص سروائیو کر گیا یا نہیں کیا. سروائیو کر گیا کیونکہ 3 بچے تھے. اچھا ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں جو ضیاء صاحب نے بھی کہا وہ بیڑیوں کی طرح یوز ہوتے ہیں. بیڑیاں ہیں بالکل. اب یہ نہیں پتا کہ وہ بچے جب وہ شادی کریں گے اور وہ اپنی فیملیز اسٹارٹ کریں گے تو وہ سروائیو کر پائیں گے کیونکہ وہ بیگیج لے کے چل رہے ہیں اور وہ بیگیج بہت بھاری ہوتا ہے, وہ ٹراما بنتے بنتے آگے جا کے پرابلم کرتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ بالکل میرج کاؤنسلنگ کے لیے ایک اور چیز ہے. ویسے ضیاء صاحب لائرز بھی بہت گھماتے ہیں, کاؤنسلنگ تو کم ہی کر رہے ہوتے ہیں, پھر لائرز بھی, اگر میرا لائر الگ ہے, آپ کا کلائنٹ کوئی اور ہے, میرا جیسے ہسبینڈ ہے اس کا کلائنٹ کوئی اور ہے, وہ کسی اور کوئی لائر ہے, تو وہ بھی تو کہے گا نا کہ تم اب یہ بولو تم بولو. یہ تو میں نے بہت ہی کم دیکھا ہے. لائرز بھی کسی نہ کسی فیملی سے آ رہے ہیں اور ان کی بھی اپنے گھروں کی ٹریننگز بھی. ہاں بالکل. صرف تعلیم تو انسان کو نہیں بناتی نا, تو بات یہ ہے کہ اس میں بائسڈ بھی ہوتے ہیں, نیوٹرل بھی ہوتے ہیں, اور اسی طرح کاؤنسلرز میں بھی ہیں. جی. تو بات یہ ہے کہ یہ سکلز ہیں جو ریگولرلی سکھانی چاہیے. پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے مجھے لگتا ہے ایسا کہ وہ چاہے سائیکالوجی کا ہو, سائیکیٹرسٹ کا ہو یا ہمارا پروفیشن ہو, اس میں ایک دفعہ آپ وکیل بن گئے جی تو آپ بن گئے. ہاں جی. پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. پوری دنیا میں لائسنس رینیو ہوتا ہے. اچھا. اور آپ کو اپنی وہ بتانی پڑتی ہے کہ ہاؤ مینی کانفرنسز, ٹریننگز یو اٹینڈڈ, کتنے آپ نے پرو بونو کام کیے,
مطلب جو فری آف چارج لوگوں کو ہیلپ کیا, اس سوسائٹی کو ہیلپ کرنے کے لیے کس طرح کا سوشل ورک آپ نے کیا, پھر جا کے ان کا سال میں جا کے رینیو ہوتا ہے. تو there is continue legal education is also very important. اسی طرح ان کے اس میں بھی کنٹینیوٹی نہیں ہوتی ہے, زیادہ سے زیادہ پی ایچ ڈی کر لیں آپ, بس اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے کہ بھائی آپ نے اگر آپ کو کوئی, ان کا تو خیر پروفیشن ریکگنائزڈ نہیں ہے, اس پہ تو ہم بہت پہلے سے میں بہت زیادہ ایڈوکیسی اس پہ کرتا ہوں کہ جو ہماری سوشل سائنسز بڑی ضرورت ہے اس کو ریکگنائز ہونا چاہیے. آپ یہاں پہ نا بلائیں ان کو جو ڈپارٹمنٹس کی ہیڈ ہیں, سائیکالوجی کی, سوشیولوجی کی, مختلف یونیورسٹیز, ان سے بات کریں. ابھی ہم نے ابھی تک جو ہم بات کریں وہ کپل تھیراپی کی بات کریں یا کپل کاؤنسلنگ کی, اگر الگ بھی آ رہے ہیں, یہ بھی میں نے ایک جگہ سنا ہے کہ آپ کا دونوں کا کاؤنسلر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہونا چاہیے یا تھیراپسٹ الگ ہونا چاہیے. از دیٹ ٹرو؟ نہیں, یہ اس پہ میں بلیو نہیں کرتی. میں سمجھتی ہوں کہ دونوں کا ایک تھیراپسٹ ہونا ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ نے کسی کو کوئی بات کہی, آپ نے کسی کو کوئی بات کہی, وہ بات بھی الگ طریقے سے پہنچے گی, ٹھیک ہے نا. اس میں ان کے جو کاؤنسلرز ہیں ان کی بھی اپنی کوئی فائنڈنگز ہوں گی جو وہ ایڈ کر کے بتائیں گے, وہ اپنے لینس سے دیکھ رہے ہیں. لیکن جب آپ ایک کاؤنسلر کے پاس دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنی اپنی بات کریں تو وہ فائنڈنگز بھی پھر آپ دونوں کو ٹرسٹ ہونا اس پہ ضروری ہے. ایگزیکٹلی, دے شوڈ ڈیسائیڈ ٹوگیدر کہ یہ جو آپ نے بات کہی تھی نا کہ آپ کا وکیل الگ ہے, میرے ہسبینڈ کا وکیل الگ ہے, تو پھر وہ الگ لگتا ہے کہ یہ ان کی سائڈ لے گا, یہ اس کی سائڈ لے گا. نہیں, یہ بات بھی صحیح ہے جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ہاں بھی اگر کوئی سامنے والا وکیل بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ والا نہیں ہو تو پھر ہم میچ نہیں کروا سکتے, نہیں کر سکتے نا, پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس نے اگر کوئی اپنا ایک ایسا وہ رکھا ہوا ہے, اس کا بھی تو چکر ہے, یہ بھی تو دیکھیں نا, یہ بھی ایک چکر ہے, اس نے بھی تو گھر چلانا ہے. نہیں, وہ اس کے بعد بھی کم از کم اس کو ایک پازیٹیو اپروچ اگر دونوں طرف ہوتی ہے, خاص طور پہ فیملی کیسز بڑی. دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے, کوئی اپنا گھر توڑنا نہیں چاہتا, ہر طریقے سے کوئی نہ کوئی کوشش کرتا ہے, لیکن بس وہی بات ہے کہ آپ سرٹیفائڈ لوگوں کے پاس جائیں جو آپ کو بہتر سمجھا سکتے ہیں, لائف کوچ ہیں, آپ کو بہتر کر سکتے ہیں, آپ کی تھیراپیز ہوتی ہیں, آپ کو سمجھ میں آتا ہے. جو میں نے اکیلے کی بات کی تھی, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا اکیلے ہی نہیں بتانا چاہتا کہ میں تھیراپی کرانا چاہتا ہوں یا میں کاؤنسلر کے پاس جاتا ہوں, شاید وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے کہ میں کس طرح بہتر بہت زبردست سائن ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں خود اپنی ڈیولپمنٹ پہ کام کروں, ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ جیسا ہے وہ وہاں ہے, لیکن میں اپنی ڈیولپمنٹ پہ کام کروں, اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کروں, تو یہ بھی ایک بہت اچھا سائن ہے کہ وہ اپنی ایفرٹ دکھا رہا ہے کہ مجھے یہ رشتہ بچانا ہے, یہ بچانا ہے. اور پھر دوسرے اسپاؤس کا بھی فرض ہے کہ اس میں اپنا تھوڑا سا پارٹ پلے کرے, کیونکہ ایک وہ کہتے ہیں نا, ہمارے یہاں بہت پرانی کہاوت ہے کہ اکیلا پہیا تو نہیں گھوم سکتا, اکیلے ہاتھ سے تو تالی نہیں بج سکتی, گاڑی چلنی ہے تو چاروں پہیوں سے چلے گی. تو چاروں پہیوں میں ہمارے ہاں جو ہیں وہ دو پہیے, اگر میاں بیوی ہیں تو دو پہیے جو ہیں ان لاز بھی ہیں. اور پھر وہی بات ہے جو میں نے ابھی صبح بھی کہی تھی کہ وہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے زیاد صاحب جو ساتا حیات اگر آپ کی ختم نہیں ہوتی, چاہے ختم بھی ہو جاتی, آپ بچوں کی وجہ سے کنیکٹڈ رہتے ہیں, تو یہ رشتہ آپ دیکھیں بہن بھائی نہ ملیں, کزنز نہ ملیں, دوستیں نہ ملیں تو ختم ہو جاتا ہے, لیکن بچوں کی وجہ سے یہ رشتہ چاہے آپ ساتھ رہیں نہ رہیں. آپ کو پتہ ہے میں ایک کپل کو جانتی ہوں جو ڈیورسڈ ہونے کے باوجود دے وینٹ فار اے تھیراپی اینڈ کاؤنسلنگ کہ ہم اپنے بچوں کو مل کے کیسے ریز کر سکتے ہیں آفٹر ڈیورس. یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کبھی ایسا آپ نے سنا ہے یا دیکھا ہے؟ بالکل سنا ہے, دیکھا ہے, ایکسپیرینس کیا ہے. اور ایسے بھی کپلز ہیں جو الگ الگ کمروں میں 20-20 سال سے رہ رہے ہیں اور ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں, لیکن وہ اپنے بچوں کی وجہ سے رہ رہے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ یہ ایک ڈیفیکلٹ چیز ہے, کیونکہ آپ کے اندر بہت سارا گریف اور بہت سارا ٹراما اور بہت سارا پین بھرتا جا رہا ہے, باٹلڈ اپ ہے. اس سے بہتر نہیں ہوتا کہ آپ الگ الگ کمرے میں رہتے, آپ ایک کاؤنسلر کے پاس چلے جاؤ, آپ اس سے بات کر لیتے. ان کو زیادہ ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے لوگ اس وجہ سے دیکھیں الگ نہیں ہو پاتے, ایک چھت پہ رہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے ہیں اور بچوں کی اب شادیاں کرنی ہیں. مجھے ایک چیز بہت عجیب لگتی ہے کہ جہاں آپ اپنے بچے کو بیانے لگیں یا بچی کو بیانے لگیں, ایٹ لیسٹ بی ٹرانسپیرنٹ ود دیم. آپ کو ٹرانسپیرنسی رکھنی بہت ضروری ہے. اب ہم یہاں ٹرانسپیرنٹ نہیں رہنا چاہتے, ہمیں ڈر لگتا ہے. ہم یہاں پہ اگر ماں کو کینسر ہے اور ماں اگر کینسر کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو وہ یہ نہیں بتا سکتی اپنی بیٹی کے سسرال میں کہ مجھے کینسر ہے. اتنی پریشانیاں ہیں
کہ ہم اس کے لیے بیماریوں کے لیے ہم کاؤنسلنگ نہیں کرانا چاہتے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو, اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں اس کو ہم سسٹین بھی کریں, نہیں سسٹین ہو سکتا, کھل جاتا ہے 4 دن بعد کھل جاتا ہے, اور پھر اس کے آفٹر افیکٹس جو ہیں وہ میرجز پہ پڑتے ہیں. اچھا اگر میاں بیوی راضی بھی ہو جائیں کاؤنسلنگ کے لیے, گھر والے نہیں ہونے دیتے, کیا ضرورت ہے کاؤنسلنگ کرانے کی؟ کوئی کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں. بیوی اگر کہہ رہی ہے کہ میں نے جانا ہے لے کے, نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, کچھ اور ہی پٹھا نہ ہو جائے, ڈاکٹر ہی کوئی دماغ میں چیز نہ ڈال دے. لیکن آپ دیکھیں ایک اور, اب دنیا اتنی بدل گئی ہے کہ اگر وہ الگ الگ بھی کاؤنسلنگ کرنا چاہتے ہیں تو آج ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کلینک میں جائیں. بالکل دیر شوڈ بھی, ابھی مجھے تو پتہ نہیں ہے پاکستان کوئی اس طرح ڈیولپ نہیں ہوا کہ اگر آپ فون کے ذریعے, جی ڈاکٹر صاحب بالکل وہ بھی ہو گیا, اور بہت سے ایسے آن لائن ہیں, ہم یہ پاپولر نہیں ہے نا, ہاں اس کو پاپولرائز کرنے کی آلسو ڈوئنگ ضرورت ہے. ٹیلی تھراپی آن لائن. اچھا ٹیلی تھراپی گلوبلی اب بہت ریکگنائزڈ ہے. ضیاء صاحب تھوڑی سی چیزوں کو چیک کیجیے گا, اب بہت سارے کوچز, بہت سارے آن لائن کرتے ہیں آن لائن, اور آپ دنیا کے کسی بھی حصے سے بہت بڑے لیول پہ جیسے روزانہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ میڈیکل کیمپ لگ رہے ہیں, ہاں پتہ چلے جی میڈیکل کیمپ, وہ نہیں ہے, وہ ہونا چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیفور میرج از آلسو امپورٹنٹ, جیسے ضیاء صاحب نے کہا یونیورسٹیز ہیں کہیں ہیں, کہ ایک گرومنگ کلاس ہونی چاہیے, پتہ ہونا چاہیے بچوں کو. آپ آمنہ اس کی بات کر رہی ہیں, ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم اپنے بچے کی شادی کرنے جا رہے ہیں تو ہم خاندان کے ان کپلز کے ساتھ ان کو بیٹھنے کا موقع دیں جنہیں ہم سکسیسفل میرجز کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہوشیار, یا جن کو ہم ہیپی میرجز کہتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے کچھ سیکھنے کا, یا ان سے پوچھنے کا کہ اچھا آپ نے شادی کو کیسے آپ نے گزارا, کیسا پایا آپ نے. یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک سے واپس آئیں گے اور یہاں سے کنٹینیو کریں گے. بڑا اچھا پوائنٹ ہے, میرڈ کپل جو پرانے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ ان کی بیویوں کے ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے لڑکیوں کو, کہ یہ تیز کر دیں گی گھر کی نئی آنے والی لڑکیوں کو. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے طلعہ فاروقی نے, جو کہ فٹنس ٹرینر ہے. فٹنس اس میں بڑا رول ادا کرتی ہے. اگر آپ کپلز مل کے بہت سی چیزیں ساتھ کرنے لگ جائیں نا, تو آپ کی تھوڑی پرابلمس تو وہیں ختم ہو جاتی ہیں. اگر آپ ساتھ جمنگ شروع کر دیں, اگر ساتھ آپ واک کرنے چلے جائیں, آپ کو ٹائم ملتا ہے خود کو سمجھنے کا, دوسرے بندے کے ساتھ چیزیں کرنے کا. السلام علیکم طلعہ, کیا حال چال ہے؟ میں نے کہا ساتھ ہی بات کر لوں پھر آپ سے ملوا دوں. طلعہ آپ بھی ایک میرڈ انسان ہیں, جی بالکل, اور شادی کی ہم بات کریں کہ کتنے ہی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. طلعہ سب سے فٹنس پہ تو ہم بعد میں جائیں گے, پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ایک بہتر شادی کا نارمل ہیومن بینگ کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, شادی کے اندر کتنا ضروری ہے کہ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے؟ دیکھیں میری شادی کو آلموسٹ 12 سال ہو گئے 12 سال سے, اور آئی ہیو 4 چائلڈ, 4 بچے ہیں میرے, اور ڈفرینٹ ایج گروپ کے, آپ سمجھ گئے. ٹھیک ہے, 12 سال میں تو ایج گروپ سمجھ گئے. ہاں, سو تھنگ از کہ سو فار میں جو شادی کو سمجھ سکا ہوں اور اس ریلیشن کو سمجھ سکا ہوں. اوبویسلی بینگ اے ٹرینر میں کسی اور سینیریو سے کہیں اور دیکھتا تھا. اب جب شادی ہو گئی, آفٹر 12 ایئرس سمجھنے میں ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کو کا خیال رکھنے میں, میں سمجھتا ہوں کاؤنسلنگ پہلے تو ہمارے جیسے آپ نے بھی ہم آف لائن بات کر رہے ہیں, پہلے ہمارے بڑے اس چیز کی کاؤنسلنگ کرتے تھے, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی تھی. اب ٹائم ہر ایک کے پاس شرنک ہو گیا ہے. جی اب اوبویسلی ہم جو وائف ہیں وہ الگ کام کر رہی ہوتی ہیں, جو مرد ہیں وہ الگ کام کر رہے ہوتے ہیں, یا اگر ہاؤس وائف بھی ہوتی ہیں تو ان کے پاس اتنا ایک دوسرے کے لیے ٹائم بالکل ملتا ہی نہیں ہے. سو کاؤنسلنگ پلے اے وائٹل رول, میں سمجھتا ہوں, اور بہت ضروری ہے کاؤنسلنگ کرنا بھی, اور اس چیز کو ٹیبو سمجھنا بھی بہت غلط ہے, کیونکہ اس چیز کو ایسا سمجھ لیا ہے کہ آپ کاؤنسلنگ کی جب بات کرتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں مینٹلی کتنا اسٹریس ہے, کیا ایشو ہے. اٹس ناٹ نیسسری کہ کوئی بہت ہی کوئی ایسی کوئی چیز ہو جی کہ بہت آؤٹ آف دا مائنڈ, آؤٹ آف دا وے جو چیز جا رہی ہو. طلعہ اس میں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم مینٹلی اسٹریسڈ ہو نا, جم چلے جاؤ, آپ ورک آؤٹ بھی نہیں کر سکتے اگر آپ یہاں سے؟ نہیں, ایکچولی ورک آؤٹ بھی نہیں کر سکتے, لیکن میں کسی حد تک اس کو کاؤنٹر ایسے کروں گا کہ جب آپ ورک آؤٹ اسٹارٹ کرتے ہیں نا فورسفلی بھی, تو تھوڑی دیر بعد آپ کی باڈی میں جو ہارمونس پروڈیوس ہوتے ہیں, جو برین ہارمونس پروڈیوس کرتا ہے, جیسے آپ واک کرنے جائیں سپوز, تھوڑی دیر بعد نا آپ اپنے مسئلے کے حل کو تلاش کر لیں گے. ہم کہتے ہیں 20-25 منٹس کے بعد آپ جب ہارمونس, جب بلڈ آپ کا سرکولیشن ہوتی ہے,
خاص طور پہ میں کہتا ہوں اگر صرف واک کرنے جا رہے ہیں تو آپ باہر کہیں لائیو واک کرنے جائیں, موبائل نہیں چھنوائیں, کسی ایسی سیف جگہ پہ, کسی پارک میں, کسی گرین ایریا میں جائیں, اور آپ دیکھیں گے 20-25 منٹس کے بعد اگر دو میاں بیوی آپس میں بات نہیں بھی کر رہے تو جب واک اینڈ ہوگی تو اگر وہ کسی مسئلے سے شروع ہوئے تھے تو اس کے اختتام تک پہنچ چکے ہوں گے. بالکل. This is the beauty of workout. میرے پاس جو اس طرح کے اسٹریس والے کیسز آتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں یہ کیس تو ہم نے داخل کر دیا, اب آپ واک پہ جاؤ. ہاں, ٹیک اے ریگولر واک پہ جاؤ, وہ بہت بڑا سولوشن ہے یہ. آپ سوچ بھی نہیں سکتے. امتوں کے سولوشنز انبیاء کرام نے پیدل راستے میں چلتے چلتے جو ہے وہ نکالے. تو اللہ تعالیٰ نے واک ہماری جو پیر کی انگلی سے لے کے اسکل اسٹرکچر جو ہے ہر چیز کے اندر جوائنٹس ہیں, کچھ موویبل ہیں کچھ اموویبل ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں چلنے کے لیے بنایا ہے, ہمیں بیٹھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا, وچ مینس کہ اس کا ڈائریکٹلی کنیکشن ٹو آور برین. تو برین سے جب یہ کنیکٹ کرتا ہے تو خود بخود سولوشنز آنا شروع ہوتے ہیں اور باڈی ریلیکس ہونے شروع ہوتی ہے. لیکن اسٹل میں آپ کی بات کو وہ کروں گا انڈیڈ کہ یہ چیز ہونی چاہیے کہ کاؤنسلنگ اور صحیح کاؤنسلر, یہ دو چیزیں آپ کی پوری لائف کو چینج کر دیتے ہیں, تو یہ بہت ضروری ہے. لیکن طلحہ دیکھیں کمپیٹیبلٹی کی آپ نے بات کی, اور 12 ایئرز میں آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ایک دوسرے کو سمجھا, تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ بچے ہونے سے اور ڈویژن ہو جاتی ہے, آپ ڈیوائڈ, آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے, آپ ڈیوائڈڈ ہوتے ہو کیونکہ آپ نے بچے کو بھی دیکھنا, تو بیوی کو کیا سمجھیں گے آپ؟ اشفاق احمد صاحب اللہ بخشے ان کو, وہ گئے ایک جگہ تو ایک کسان تھا کام کر رہا تھا, میں بڑی جلدی سے بتاؤں گا, زاویہ میں لکھا ہوا بھی ہے بک میں. انہوں نے کہا کہ وہ کسان سے کہا کہ وہ جی آپ کے 8 یا 10 بچے ہیں تو یا آپ ڈیوائڈ کیسے کرتے ہیں اس کو؟ کہتے ہیں بچے ڈیوائڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتے, ملانے کے لیے, پلس کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو آپ کے اگر بچے زیادہ بھی ہیں تو پیار زیادہ بڑھتا ہے, وہ کم نہیں ہوتا, ڈیوائڈ نہیں ہوتا. تو اگر آپ اس کو ہر چیز کو پازیٹیو وے میں سوچیں اور دیکھیں. بچوں کے پیار کی بات نہیں کر رہی, میاں بیوی تو ڈیوائڈ ہو گئے نا, کیونکہ انہوں نے بچوں کو زیادہ ٹائم دینا ہے, بیوی اپنے طریقے سے دے گی اپنے لیے سمجھنے کے لیے. دیٹ انڈرسٹینڈنگ ہماری جو آج بات ہو رہی ہے وہ میرج کاؤنسلنگ کے پر جانے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ دیکھیں. ابھی آج کل ایسے بہت کپلز ہیں جو کہتے ہیں جی ابھی 3 سال ہوئے شادی کو, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر فرسٹ, دین ویل برنگ somebody. ایک زندگی آنی ہے, ایک پوری زندگی, ایک پوری رسپانسبلٹی ہے, ایک پورا ایک مشن ہے ہماری زندگی کا اپنے بچے کو ریس کرنا. 360 گھوم جاتی ہے آپ کی لائف پوری. پھر آپ سوچیں کہ 4 سال اپنی زندگی کو ٹائم دیے. جیسے اب میں بات کروں نا کہ بچیوں کی جن کی جلدی شادی ہوتی ہے, دے ڈونٹ گیٹ ٹائم ٹو ایکسپلور ورلڈ, رائٹ؟ آپ کی بھی بچپن ہی چھین لیتے ہیں. بچپن جی. اب اگر اب بچیاں پڑھ رہی ہیں, کہیں باہر ہیں, یہاں ہیں, اب ہم نے بچوں کو تھوڑی اجازت دینا شروع کیا, ماحول چینج ہو گیا, حالانکہ اب دینی نہیں چاہیے تھی, ماحول بہت زیادہ وہ ہو گیا ہے, لیکن ہمارے ٹائم پہ تھا کہ نہیں زیادہ نکلنا, یہ نہیں کرنا, اس کی برتھ ڈے پہ نہیں جانا, کوئی گھر پہ نہیں آئے گا, یہ نہیں ہوگا. اب بچیوں کو ٹائم ملتا ہے. اب آپ یقین کریں, مجھے لگتا ہے اس سے بہتری کیا ہے. اب بچیوں سے پوچھیں نا, شاید آج بھی میں بہت چیزوں کے لیے ہائپر ہو جاتی ہوں اور ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہوں کہ او اب میں یہ کرنے جا رہی ہوں, یہ ہوگا. میری بچی سے اگر میں بات کروں تو کہتی ہیں نہیں اماں بس ہو گیا نا, کر لیا. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ بہتر طریقے سے اپنی شادیاں چلا سکتے ہیں, کیونکہ ان کو سمجھ آنے لگ جاتی ہے چیزوں کی کہ اچھا یہ ہم نے کر لیا, اب یہ چیز ہمیں نہیں کرنی. اپنے بچے کو ٹائم دیں. اب 4 سال کے بعد میں کسی کپل کو جانتی ہوں, وہ 4 سال بعد انہوں نے بچہ پیدا کیا, وہ کہتے ہیں ہم نے اتنا انجوائے کیا ان 4 سال اپنے ایک دوسرے کو کہ ہم اپنے صرف بچے کو ٹائم دیتے ہیں. یہ ریگریٹ بھی ہوتا ہے. اچھا یہ ریگریٹ کبھی کبھی مجھے اور میری وائف کو بھی ہوتا ہے نا. دیکھیں میں صحیح کہہ رہی ہوں, دیکھیں میں اپنی مثال دے رہا ہوں آپ کو. ابھی ریسنٹلی میری وائف نے جم جوائن کیا تھا, پھر اوبیسلی گھر کے قریب ہی ہے فٹ کون جو ہے, میں ادھر ایز اے مینیجر بھی ہوں. اب میں نے پھر اس کو فورس کیا, میں نے کہا بھائی یہ اب جو ہے نا آپ اس طرح ڈیوائڈ کرتے ہیں ٹائم کو, اور آپ میرے ساتھ چلیں. اب آپ میرے ساتھ چلیں گے اور میں ٹائم ہمارا اچھا اسپینڈ ہو, تاکہ ٹائم بھی اسپینڈ ہو. دیکھیں پارٹنر کا ہیلدی ہونا, میں آپ کو لٹرلی بتاؤں, اگر وہ 1 دن یا 2 دن کے لیے بھی بیمار ہو جاتی ہے نا, اینڈ میں لائف کہہ رہا ہوں کہ آئی ریئلی لو ہر, کہ وہ کیونکہ 2 دن کے لیے بھی بیمار ہو جائے نا تو مجھے لگ پتہ جائے میرے طوطے اڑے جاتے ہیں. یار بچوں کو سنبھالنا اللہ تعالیٰ نے اتنا نرو دیا ہوتا ہے نا خواتین میں, ماؤں کو. بالکل بالکل آئی ریئلی مس مائی مدر, کیونکہ میں 12 سال کا تھا تو امی کا انتقال ہوا, تو مجھے وہ ساری چیزیں نا دونوں طرف کی, دونوں ایجز کی معلوم. ہم نے پہلے بھی تھوڑی سی بات کی تھی کہ جو گھر میں آپ کے بچے ہیں یا آپ کے ان لاز ہیں, آپ اس میں بہت سارا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, تو میاں بیوی کو بات کرنے کا ٹائم نہیں ملتا.
جو اندر ان میں وہ بڑھتی رہتی ہے پھر فرسٹریشن. تو یہ دونوں کو چاہیے کہ کوئی اپنے لیے بھی ٹائم نکالے جہاں پہ یہ جا کے بات کیا کرے. اچھا چلیں آپ ہی بتا دیں, آپ بھی ایک میرڈ انسان ہیں اور بڑی اچھی زندگی آپ ماشاء اللہ سے گزاری ہے, بچیاں سیٹل کر دی. اب یہ مجھے بتائیں کہ آپ کیسے مسئلے حل کرتے تھے؟ میں تو چونکہ شام کو بہت تھکا ہوا آتا تھا, میں نے بہت کام کیا ہے اور اللہ کا شکر ہے میں نے اسی لیے اپنی جگہ بھی بنائی. الحمدللہ. میں نے ایک الٹا طریقہ اختیار کیا. وہ کیا ہے ذرا ہماری؟ کہ میں صبح میں سارے جو گھر کے ایشوز ہوتے ہیں نا وہ سن لیتے صبح ہی بات کرتے ہیں, فریش ہوتے ہیں. یار آپ نے تو ایسا اچھا بتایا نا کہ ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا. اچھا تو وہ رات کو جاؤ اور آپ تھکے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کتنے کاموں کی ٹینشن ہے, کتنے مسائل ہیں, اوپر سے فردر آپ کے پاس چیزیں آ جائیں تو آپ اس کو نہیں مینیج کر پاتے, تو آپ اینڈ کر دیتے صبح سارا بالکل. نہیں تو مسئلہ ہی شام میں پڑا ہے اور دوپہر میں اور آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ میں رات کی محفلوں میں بالکل نہیں جاتا, میں 8:30 بجے سو جاتا ہوں. اچھا مسئلے سن کے. اور میں نے کبھی بھی الارم نہیں لگایا, صبح میں 5 بجے اٹھ جاتا ہوں. یہ تو بڑی زبردست تو یہ آپ کو بتاؤں نا کہ ایک آپ کو لائف کی اپنی ہیبٹ بنانی. لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں مسئلے میں سن لیتا ہوں, سارے سن لیتا ہوں, ریزالو کرتا ہوں. کوئی میرا قصور ہے اس کو بھی میں جو ہے نا اپولوجی بھی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں میاں بیوی کے درمیان تو یہ ریلیشن ہے کہ وہاں اگر جہاں ایگو رکھیں گے آپ, ایگو بہتر ہے کہ وہ اتنی خراب ہو کہ آپ کو بعد میں دوسرے لوگوں کے سامنے معافیاں مانگنی پڑے, تو پہلے ہی مانگ لو. ایگو سب سے بڑا ریلیشن شپس کو خراب کرنے کا. معافی مانگنے سے مراد آپ, اور اگر کسی نے مانگ لی ہے, دیکھیں غلطیاں انسان جو ہے پتلا ہے غلطیوں کا, مضبوط انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی مان لے, مضبوط انسان اور غلطی مان لے, آپ کو کہہ تو ریلیشن چلنا شروع ہو جاتا ہے, ریلیشن چلتا ہے. ایگو ایک ایسی چیز ہے, اور پھر وہی بات میں کہوں گی جب اس ایگو پہ مہر لگا دی جاتی ہے کہ نہیں تم کیسے نیچے ہو گئے, تم پہ یہ حاوی کر دیا جاتا ہے, یہ تو اس کی نہیں. لیکن سننا بہت ضروری ہے جی, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو. چیز کہوں گی جی کہ یہ جو معافیاں مانگنے کی دونوں حضرات نے بات کی نا, بہت اچھی بات ہے, بہت صحیح بات ہے کہ درگزر کرنا چاہیے, لیکن کسی ایک اسپاؤس کو اس بات کے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں کر دینا چاہیے کہ تم نے معافی مانگنی, وہ معافی مانگے گا تو پھر بات آگے بڑھے گی. تو یہاں پر بھی ہم جو ہے نا کسی ایک باکس میں یہ وہ والی معافی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, اٹس اوکے, ہو گیا, کوئی بات نہیں, چلو آگے بڑھتے ہیں, یہ وہ والی معافی ہے. اور جو یہ والی جو ضیاء صاحب اور یہ بات کر رہے ہیں, لیکن ایک معافی وہ ہوتی ہے کہ کسی نے رو کے معافیاں مانگنی ہے, پاؤں پکڑ کے معافیاں مانگنی ہے, ترلے ملنے جو آپ کی لینگویج میں کہتے ہیں, ہاں انسلٹ, کسی کے ہیوملیٹ کریں گے آپ 1 بار 2 بار 3 بار, اس کے بعد آپ اس کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر دیں گے, پھر آپ اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اس سے کوئی پازیٹیو وائبس آپ کے گھر میں پھیلیں گی. جوائنٹ فیملی میں ہمارے لوگ رہتے ہیں, ان کے لیے میں ضرور بات کروں گا کہ جو جوائنٹ فیملی میں کپلز رہتے ہیں نا, ان کے لیے اور زیادہ مشکل ہوتا ہے اپنے لیے ٹائم نکالنا جی. تو ان کو میں ہمیشہ یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ جم نہیں آ سکتے, آپ واک کریں. اچھا ہاؤ ورک آؤٹ ہیلپ ان دس کیس. ورک آؤٹ ایکچولی ہماری باڈی میں ایک بڑا نیگیٹو ہارمون ہے جس کو کورٹیسول کہتے ہیں. اگر آپ بہت زیادہ اسٹریس لیتے ہیں تو کورٹیسول بہت زیادہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے نیگیٹیوٹی برین کے تھرو آپ کی باڈی, نرو, ہر چیز کو ڈیمیج, پھر کریمپس آنا شروع ہو جاتے ہیں. پی سی اوز ہاٹ فلیشز جی, لڑکیوں کو پی سی اوز ہونا, تھائرائڈ ہونا, یہ اسٹریس ہارمونز ہیں ایکچولی. یہ آپ کی باڈی میں ایک دفعہ ریلیز ہو گیا نا, آپ کسی بھی چیز کو پازیٹیو مل لیں گے. صبح آپ کا بلڈ جب چلتا ہے واک کے بعد, میں تو ریگولر کرتا ہوں نا, مجھے پتا ہے کہ بھائی 5 to 6 کلومیٹر ایوری ڈے یو واک, ہاں, ان دی مارننگ. آئی ڈونٹ ڈو اینی ادر, ویری گڈ. صرف یہی ایک مجھے لگتا ہے واک سے جتنا آپ کو ریلیف ملتا ہے نا, اور جم بھی obviously آپ ہفتے میں 2 دن کرنا بہت ضروری ہے واک. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں. میرج کاؤنسلنگ پہ بات ہو رہی ہے. آئی تھنک میرے گیسٹ نے بڑی زبردست طریقے سے ہمیں میرج کاؤنسلنگ کو ایکسپلین کریں, تو ضروری ہے میرج کاؤنسلنگ کرانا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, we'll be right back. ویلکم بیک ونس اگین. بریک میں ہم رشتے کی باتیں کر رہے تھے کہ رشتے کیسے کروائے جاتے ہیں, اور رشتے ہونا اور رشتے کے اندر کسی کے پڑنا, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کسی کا رشتہ کروانا ہو تو وہ بھی کاؤنسلنگ ہے. آپ کو بڑے طریقے سے بتانا پڑتا ہے کہ یہ گھر کے معاملات ہیں ان کے, یہ گھر کے. اور ضیاء صاحب کی بات مجھے ابھی اتنی اچھی لگی, انہوں نے کہا جی رشتے ہوں تو اپنے جیسے لوگوں میں ہی ہونے چاہیے, کیونکہ آسانی ہوتی ہے سمجھنے میں بھی, اور
اس کو لے کے چلنے میں, مائنڈ سیٹ میں بھی. اچھا, ہم فٹنس کی بات کر رہے تھے ساتھ ساتھ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ساتھ ٹریننگ کرنا, واک پہ جانا یا ساتھ ایکٹیویٹیز پک کرنا, وہ کیا آپ کی میرج کو ہیلدی کرتا ہے؟ یہ بہت ہیلدی کرتا ہے, کیونکہ آپ اس وقت ایک دوسرے کو ایکسپلور کر پاتے ہیں. ایکچولی آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اسے کیا پسند ہے, یہ کتنا فن لونگ ہے, اسے کتنی کیا چیزیں پسند ہیں, یہ کتنی جلدی ٹائرڈ ہو جاتا ہے. تو آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے بارے میں جو اصل معلومات ملتی ہے وہ اس پلے کے دوران یا اس اسپورٹس کے دوران ملتی ہے یا جمنگ کے دوران ملتی ہے. مجھے ایک بات ہے سومیا, میں آپ کو اپنی ایک اور چیز بتاؤں. میری شادی کو 16 سال ہو گئے, تو میری شادی میں جتنی دفعہ بھی کوئی پرابلم آئی, ہم ہسبینڈ وائف کبھی بھی جھگڑ پڑے, تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر سے باہر نکل جاتے ہیں, کہیں گھومنے نکل گئے. اب جب ہم ہاں اکٹھے, لڑکے الگ نہیں. اچھا, لڑکے کتنے پازیٹیو بات ہے. ہمارے گھر میں ایسا ہو تو چابی پکڑ کے اگلا نکل جائے. نہیں, ہم دونوں ساتھ نکل جاتے ہیں, بھلے ہم خاموش رہیں. ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے, میں ہمارا کہہ دیتی ہوں, کل بھی میں نے کچھ بول دیا, لوگوں نے لکھا یہ آپ کرتی ہیں گھر والوں کے ساتھ. ہمارے کا مطلب ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی لڑکے کو الگ جانے دو, اور یہ جو گھر والے بیٹھے ہوتے نا اس کو الگ جانے دو, تم الگ کمرے میں چلی جاؤ. یہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے, یہ نہیں کہتے کہ چلو کٹھے کہیں نکل جاؤ. جب تک آپ کمرے میں بن رہیں گے آپ کی سوچ بھی کمرے تو میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں, آپ کٹھے چلے, ہم گھر سے باہر نکل جاتے ہیں. جیسے ہی آپ کا ماحول بدلتا ہے آپ کے اندر جو کیمیکلز ہیں نا وہ بھی چینج ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس سے آپ کے دماغ میں جو ہے سیروٹونین, آکسیٹوسن آپ کے جنریٹ ہو رہے ہیں, کریٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کی سوچ ہی بدل گئی. اب تھوڑی دیر ہم تو ساتھ میں ڈرائیو کرتے رہے, خاموش ہیں, کتنی دیر خاموش رہیں گے. کوئی ایک پسند کا ایک دوسرے کا سانگ لگا دیا, تھوڑی دیر میں پھر ہم کوئی بات کرنے لگے, کسی نے آئس کریم آفر کر دی, آئس کریم کھانی ہے, وہ بات بہت اچھا. ماشاءاللہ آپ کا 16 سال میں یہ اچھا چل رہا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں نا, جب آپ کسی اچھی جگہ پہ واک کرنے جاتے ہیں تو انوائرمنٹ کا ایفیکٹ بہت پڑتا ہے, آلسو ویری امپورٹنٹ. اور جب آپ واک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بات کو کوئی اور نہیں سن رہا. جی, وہ جو ایک گاسپ کا جو تصور ہے نا, کوئی سن نہ لے, کوئی دیکھ نہ لے, کوئی یہ بات آپ کھل کے بات کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, جو ہم بات کرتے ہیں اور پتہ ہے کہ ریکارڈنگ بھی نہیں ہو رہی. اور اگر ہم کمرے تک کی بات کرتے ہیں نا, کمرے کے باہر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ بھی کان لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اندر چل کیا رہا ہے, ان کی آوازیں آ رہی ہیں, سنو کیا بات ہو رہی ہے, لڑائی چل رہی ہے, تو گاڑی میں چلے جائیں. اچھا, اور گاڑی میں اگر آپ نکلیں تو میرا خیال ہے اسلام آباد, لاہور میں تو شاید مسئلے حل ہو جاتے ہوں گے, کراچی میں تو پہلے کھڈا آتا ہے اس پہ بھی غصہ چڑھ جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں وہ بھی ہمارے لیے بہت اچھا جو ہے وہ کام کرتا ہے. کھڈا آیا ہے, اب دونوں کا فرسٹریشن ایک ہی ہے, تو فرسٹریشن ڈائیورٹ ہو گیا, ایک دوسرے کی پرابلم سے نکل کے ہم ایک سوسائٹل پرابلم پر آ گئے کہ ہاں یہ نا کچھ اور. ورک آؤٹ اور واک تو بہت دور کی بات ہے. میں آپ کو ایک سینیریو دے دیتا ہوں. لوڈو کھیلتے ہیں, ہاں, آپ جب اگینسٹ کھیلتے ہیں تو آپ کی انرجی کچھ اور ہوتی ہے. آپ جیسے ایز اے کپل کھیلنا شروع کرتے ہیں نا, تو آپ مائنڈ سیٹ ایک دم ملانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار تم یہ کر رہی ہو, میں یہ کروں گا. دا سیم تھنگ گوز ان واک اینڈ ورک آؤٹ. ورک آؤٹ کرتے ہوئے میں نے جتنے کپلس کو دیکھا نا جو آپس میں مل کے کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو انرجی دے رہے ہوتے ہیں, یار آپ ویٹ اٹھا لیں, آپ یہ کر لیں, آپ یہ صحیح کر. میں بتاؤں کچھ کپلز ایسے بھی ہیں کہ اگر ہم نے پرسوں ایک شو کیا تھا می ٹائم پہ, تو می ٹائم اپنا اگر خواتین کرنا چاہ رہی ہیں, لڑکا کرنا چاہ رہا ہے, لڑکی کرنا چاہیے, لڑکی بھی آ کے پوک کرتی رہے گی. اب میں میرے تو اتنے جاننے والے, وہ کینڈی کرش کھیلتی رہتی ہے ہر وقت, کینڈی کرش. اب پرابلم وہاں آ جاتی ہے کہ گھر میں سب کینڈی کرش سے بھی چڑ گئے ہیں کہ کینڈی کرش بند کر دو, کینڈی کرش نہیں کھیلنا. ارے یار اس کا می ٹائم ہے, اس کو کھیلنے دو کینڈی کرش, کیا فرق پڑتا ہے کہ کھیل رہی ہے بیچاری تو رہنے دو. تم کینڈی کرش کیوں کھیلتی ہو؟ میں ابھی بھی پلے اسٹیشن کھیلتا ہوں, گیمز کھیلتا ہوں, میری بیوی کھیلنے دیتی ہے. سو تھنک اس کے اپنا می ٹائم ضروری, یہ اسپیس دینا بھی ایک دوسرے کے لیے پازیٹیو ہوتا ہے. آپ سوچیں کہ کسی فزیکل انسان سے جلن نہیں ہو رہی, کینڈی کرش سے جلن ہو رہی ہے. بہت ظلم ہے یہ, پلیز یہ نہ کریں. اپنی اگر آپ کی بیگم یا کوئی بھی آپ کا میاں کہیں کینڈی کرش کھیل رہا ہے, کچھ کھیل رہا ہے, اس کو کھیلنے دیں. بہت یہ جس نے مجھے کہا ہے کہنے کے لیے, اس کے لیے کہیں کہ مطلب آپ کینڈی کرش سے تو نہ کریں, می ٹائم ہے آپ کو. اچھا, اس سے ایک اور چیز, آپ کسی گیم میں لگ جائیں, کسی چیز میں جو آپ نے کہا آپس میں نہیں, خود بھی کریں تو آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو غصے کا سینیریو بتاؤں, 25 منٹ اور آپ کو ریگریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ صرف 25 منٹ بتا رہا ہوں میں, اگر آپ ایک ساتھ نہیں بھی جاتی, اگر خاموش ہو کے بھی بیٹھ جائیں, جیسے ایک حدیث بھی ہے کہ آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, اور لیٹے ہو تو پھر کھڑے ہو جائیں.
سو اس کا صرف اگر یہ دورانیہ دیکھیں نا 20 سے 25 منٹ ہے, اس کے بعد آپ کو خود ریگریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار میں نے غلط کیا ہے, اور دونوں کو ریگریٹ ہوتا ہے. اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو سب سے پہلے معافی مانگ لے یا صلح کے لیے. بالکل بالکل, لیکن اگلا بھی تو اس معافی کو سمجھے نا, کنسیڈر کرے, یہ نہیں کہ اس کو پیروں پہ ہی گرا دے. ایک ویلیوبل چیز ہے جو انسان اور جو ویلیو رکھتا ہے خود وہ اس ویلیو کو سمجھتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. لیکن دیکھیں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ریگریٹ کیا, معافی مانگی, اور آپ سر پہ سوار ہو گئے کہ معاف کیوں نہیں کیا, یہ ابھی نہیں, آپ چھوڑ دیں نا اس کو تھوڑی دیر, اس کا جو سارا جو اسٹریس لیول ہے وہ ڈاؤن ہو جائے تو اس نے خود سوچنا ہے کہ یار اب کر لیا ہے, ٹھیک ہے. ہاں مطلب اچھا, آئی تھنک تھوڑے دنوں کے بعد وہ سائیکالوجی ہے نا ساری, فیڈ آؤٹ ہونے لگ جاتی ہے, وہ خود ہی شمر ڈاؤن ہو جاتی ہیں چیزیں. آپ کو کسی بھی ایموشن کو اس کی ایک سائیکل ہوتی ہے, 90 سیکنڈ کی سائیکل ہے, سمر ڈاؤن کرنے کے لیے بھی تو تھوڑا ٹائم دینا, اس سائیکل کو کمپلیٹ ہو جانے دیں. کوئی بھی ایموشن آئے تو وہ اس سے زیادہ نہیں ٹھہرے گا. میں کہہ تو رہی ہوں سمر ڈاؤن کرنے کے لیے ٹائم دینا چاہیے, میں نہیں دے سکتی, میں کہتی ہوں ابھی ہوگی, یہ آج ہی دوستی ہوگی, ابھی اس معافی تلافی آج ہی ختم ہوگی. پھر وہی ہے نا مسئلہ, تھوڑا سا ٹائم دیں. اب کیا کریں, تھوڑی ہے یہ پرابلم کہ بس میں کہ وہیں ختم ہو جائے بات, یہ نہیں ہو سکتا. پریکٹس سے سب تو ہم کاؤنسلنگ کر رہے ہیں نا, سر کاؤنسلنگ کر دیں گے, ہم کاؤنسلنگ کر رہے ہیں. لیکن یہ واقعی پرابلم ہے. تو کاؤنسلنگ پہ آج جو ہم بات کریں, اب آئی تھنک شو کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, تو ہمیں پلیز آپ لوگ بتائیں کہ کتنا ضروری ہے, اور اپنی ایز فادر, ایز ہسبینڈ کیا ایڈوائس دینا چاہتے ہیں نا, ایز لائر, کہ اپنی شادیوں کو کیسے آپ بچا سکتے ہیں. میں نے تو جو اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ بات کرنا بہت ضروری ہے, کمیونیکیشن, ڈائیلاگ, اور کسی کے بغیر آپس میں ریزالو کر لیں گے تو آپ سب سے بڑے فاتح ہیں. ہاں, آپ اگر گھر میں چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو, اگر کچھ ہو گیا ہے ایسا, ضروری نہیں کہ آپ نے نہیں کیا تو آپ معافی مانگیں, لیکن اگر آپ نے کوئی ایسی بات کر دی ہے کہ جو آپ کو, آپ دوسرے کے شو میں بیٹھ کے دیکھیں نا کہ وہ اس کو کیا, کس طرح اس کو برا لگا ہے. اگر کوئی بہن بھائی کی باتیں, کوئی ایک دوسرے کے فیملی کی باتیں, آپ نے کسی کو کوئی بات کر دی, لڑائیاں ان چیزوں پہ ہوتی ہیں زیادہ. ویسے ایک اور چیز ایڈ کر دیں زیادہ, اگر یہ آپ کو بھی, میں کیونکہ آپ سائیکالوجی اس سے بتائیں گی لائف کوچ سے, ایک انسان اگر ایک اسپاؤز امیچور ہے, امیچورٹی کی طرف ہے, اور وہ کر جاتا ہے ایسی چیزیں, امیچور ہے ایک انسان اور اس سے ہو جاتی ہے غلطی, تو ضروری تھوڑی کہ اس کی پتہ بھی ہے کہ وہ امیچور ہے, جانتے ہوئے بھی اس کو تنگ کرنا صحیح ہے. تو اس کے لیے پھر دیکھیں سلوشن اور ہے کہ اس کو پھر آپ اس طرف لگائیں کہ اس کی میچورٹی کا لیول بڑھنا شروع ہو, اس کو پھر ہیلپ آؤٹ کریں. تو لوگ کیوں کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑا ریزولوشن ہے وہ ٹالرنس ہے. بالکل, ٹالرنس سب سے بڑا ریزولوشن, جی, آپ ٹالریٹ کریں, سب سے اچھی بات, ٹھیک ہے نا, اور ضروری نہیں کہ اس میں اپنی بے عزتی کروائیں, لیکن ٹالریٹ کریں. صحیح, بالکل ٹھیک. جی اچھا, میں کہتی ہوں کہ آپ اپنی کمپیٹیبلٹی اس میں جو ہے وہ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو کتنا لیول ڈاؤن کر سکتے ہیں, اسے کتنا لیول اپ کر سکتے ہیں. کھینچ کے اوپر لانے کی کوشش کریں گے تو بھی ٹوٹ جائے گا, خود جھکتے جائیں گے تو ایک دفعہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا ٹالرنس ختم ہو جائے گا, وہ پیشنس اور وہ ٹالرنس ختم ہو جائے گا. تو ایکچولی آپ کو کرنا یہ پڑتا ہے کہ تھوڑا سا اس سے اوپر لائیں, خود تھوڑا سا نیچے جائیں, اور ایک بیچ کا ایک لیول بنائیں کہ آپ نے کس پہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے. تو اگر کوئی امیچور ہے تو یہ اس کی غلطی نہیں ہے, آپ نے اس کو اپنی نالج, اپنی وائسز سے جو ہے وہ اس کو میچور کرنا ہے. اور سونیا ایک اور چیز ہے جو بڑا ویلڈ میں آج کل دیکھ رہی ہوں, ایک ہمیں سوشل میڈیا نے بھی تھوڑا ہیلپ آؤٹ کیا ہے. ہم کہتے ہیں نا سوشل میڈیا ہمیں خراب بھی کر رہا ہے اور بڑی چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں, پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کاؤنسلر کے پاس نہیں رہے ہیں, پر اب آپ اتنے کاؤنسلر جو اپنی ویڈیوز ڈالتے ہیں, ان چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو ان ویڈیوز کو, چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کو دیکھ لیں بیٹھ کے کہ آپ اپنی میرج کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, اپنے ریلیشن شپس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ ایک دفعہ یہ سرچ کرنا شروع کرتے ہیں نا, تو چونکہ ہمارا الگورتھم ایسا ہے, پھر وہ آپ کو ساری ہی ویڈیوز دکھاتا ہے, تو اس میں وہ والی بھی آتی ہیں جس میں کوئی ایک دوسرے کو بلیم گیم میں آ جاتا ہے, دوسرے کو جو ہے وہ کچھ برا کہہ رہا ہوتا ہے, یا کسی کی اپنی کوئی بہت پینفل اسٹوری ہے وہ اسے شیئر کر رہا ہوتا ہے, اور آپ اس سے فوراً ریزونیٹ کر جاتے ہیں کہ یہ تو میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے, یہ تو بالکل ایسے ہی ہے میرے ساتھ, جبکہ اس کے سینیریوز بالکل ڈفرینٹ ہوں گے آپ سے. تو یہ جو ہم کمپیریزن میں چل جاتے ہیں نا کہ ہاں یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, اور اس نے جو کیا یہی میرا بھی سولوشن ہے, یہ نہیں ہو سکتا. بالکل بالکل, ون فکس از ناٹ فار ایوری ون. یس جی, ویری سمپل. یہ لوگ تو بہت سینئر اور مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن میں ویری سمپل, میں جو فارمولہ اپنے لیے اور دوسروں کو بھی بتاتا ہوں کہ یار آپ
دن میں 10 دفعہ دوستوں کو میسج کرتے ہیں اور لو یو جگر اور ہارٹ بھی بھیج دیتے ہیں, کس بھی بھیج دیتے ہیں دوستوں کو. بالکل ٹھیک. یہی اگر آپ اپنی وائف کو دن میں ایک دفعہ, اتنا سستا نسخہ ہے نا یہ, میں آپ کو بتاؤں. کچھ نہیں خریدنا اس صرف وائف کو کیوں بھائی, وائف بھی بھیجے. ہاں مطلب دونوں کپل. اب تو پھول بھی نہیں خریدنے پڑتے, ایموجی بھیج دے, پھول آ گئے. بالکل ایسے ہی ہے, دکانیں بند ہو گئی. اور بھائی بی پازیٹیو, سچی بات یہ ہے کہ آپ پازیٹیوٹی ہی آپ کو برین آپ کو نکال ایوری ریلیشن شپ نیڈس کنسنٹریشن. آپ کو کنسیڈریٹ کرنا چاہیے, آپ کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ ایک ہی بندہ نہیں کر سکتا, ہر وقت ایک ہی بندہ انویسٹ نہیں کر سکتا, دوسرے کو بھی انویسٹ کرنا ہے اور سمجھنا ہے. دس از بوتھ سائڈس. ایسا نہیں کہ ایک ہی بندہ کرے. اور پھر ایک بات ضرور کہوں گی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے سب ریلیشن شپس میں, چاہے وہ بہن بھائی کا ریلیشن ہے, ماں باپ کا ریلیشن ہے, بچوں کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہے, جب کوئی تیسرا سرٹیفائڈ انسان کے علاوہ آئے گا وہ ہمیشہ بائسڈ ہوگا. وہ آپ کے اسپاؤس کا اگر دوست ہے تو وہ اسی کی سائڈ لے گا, بیکاز اس کو میں بھی اس سے بہت فائدے ہوں گے, یا پھر وہ اس کا دوست ہوگا تو وہ اسی کی سائڈ لے گا. یہ ایسا ہی ہے, اس لیے ڈیفیکلٹی ہے, اس کو تو کیا سمجھائیں, یہ نہیں سنتا, یہ کیا سنے گا ہماری. اور اگر آپ کی بیوی کی کوئی دوست ہے, وہ پھر شاید اس طرح بھی ہوگی کہ وہ آپ کو تو کہے گی کہ دیکھو یہ غلط ہے یہ, لیکن وہ جب یہ دو سینیریوز ہیں, وہ جب آپ کے ہی جاننے والے آپ کے ہی ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھے گی, آپ کے ریلیشن شپ جس کے ساتھ ہوگا اس کا بیٹھے گی, اس کے کہے گی یہی غلط ہے, یہی رونا پٹنا کرتی رہتی ہے, یہی غلط. تو دونوں کو نا تیسرے بندے کو نہیں رکھنا چاہیے. ہم کر جاتے ہیں بے وقوفی, ہمیں جو لگتا ہے نا یہ ہمارا کمفرٹ زون ہے, اس سے شاید ہمیں تھوڑا سا آسرا مل جائے گا, ہمیں ایک کمفرٹ ملے گا کہ یہ مجھے سمجھا دے گا, یہ میری بات کنوے کر دے گا. وہ کبھی نہیں کرے گا, وہ ہمیشہ خراب کرے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. کہ اس لیے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لوگ ہیں جو صحیح سمجھا سکتے ہیں. اگر آپ لا اینڈ آرڈر کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو لائرز ہیں, وہاں میرج کاؤنسلرز ہیں, وہ آپ کو سمجھائیں گے. آپ ایک لائف کوچ کے پاس جائیں گے, وہ آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ آپ کو ٹریٹ سمجھائے گا. فٹنس ٹرینرز کے پاس جائیں گے, وہ بھی ایک طرح سے آپ کے لائف کوچ ہی ہوتے ہیں, آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز آپ کر لیں, یہ کر لیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اینڈ ہم نے بڑی زبردست کانورزیشن کی, آئی لوڈ اٹ, ہمیں بہت مزہ آیا. ایم شیور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی پسند آیا ہوگا, اور اپنا فیڈ بیک دیں. لیکن پلیز ایک ریکویسٹ ہے, کلپس دیکھ کے اپنا فیڈ بیک نہ دیں, پورا شو دیکھا کریں کہ ہم بات کیا کنوے کریں. آپ لوگ فوراً سے جو ہے اپنی تھاٹس جو ہیں وہاں لکھ دیتے ہیں اور عجیب عجیب باتیں لکھ دیتے ہیں. یہ میرے لیے نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے جتنے لوگ ٹی وی پہ آتے ہیں اور جو بات کرتے ہیں ان کی پوری بات تو سنیں, پھر جا کے اپنا ورڈکٹ دیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ ایک نئے شو کے ساتھ آئیں گے. خدا حافظ.